बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। और जरा हम आगाज करेंगे कल की उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो काफी तवील थी, लेकिन बड़े डिसाइसिवली DGISPR ने कल वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्द कौन हैं जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, उनके क्या इरादे हैं और पाकिस्तान कितना दहशतगर्दी से मुतासिर है। तो कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं आज दहशतगर्दों के खिलाफ घरों, बाजारों और दफ्तरों में आकर ये फटेंगे, दहशतगर्द फटेंगे। ये इस्लाम से खारिज है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज की नहीं है, बल्कि ये जंग पूरी कौम की है जो सिर्फ और सिर्फ ताकत से जीती जाएगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम बड़े वाक़यात जो हुए हैं उसमें अफगान शहरी मुलविस थे और अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि 20 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान में पनप रही हैं। बिल्कुल जी, और इस पूरी प्रेसर के अंदर बहुत क्लैरिटी थी। जो प्रेजेंटेशन थी, जो स्लाइड्स थी, उसके अंदर 2022, 23, 24 और 25 का मवाजना दिखाया गया था। बहुत प्रिसाइजली ये बात और बहुत क्लियरली बताई गई कि दहशतगर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मुल्क है, ना कोई एथनिसिटी है। दहशतगर्दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि तालिबान के जो अजदाद थे वो बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे। अब ये जो है ये कब्जा ग्रुप ये वहाँ जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं हिंदुस्तान में। हमने देखा कि जिस तरह अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी गए भारत और वहाँ जाके हाथ मिला रहे थे और वहाँ जाके बड़ा एक वो तमाम तरह तमाशा लगा। इवन के जो मई में जो मार्का हक हुआ उससे पहले उसके दौरान अभी फैसला नहीं हुआ था, अभी सीज़ फायर नहीं हुआ था, अफगानिस्तान की सपोर्ट जारी थी अफगानिस्तान को और इंडिया को। तो ये जो अफगानिस्तान, भारत और साथ ही साथ दहशतगर्दी का ये जो नेक्सस है इसको बेनकाब किया। साथ ही साथ बताया कि कितने दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया 2025 के अंदर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वज़ीर ख़ारजा ये उन्होंने बुलाया कि भारत में बैठा। DGISPR ने यह भी कहा कि तालिबान ज़र के ग़ुलाम हैं, इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भी बड़े दो टोक अल्फाज में कही गई कि इनको कॉन्फ्लिक्ट ही सूट करता है, वॉर इनकी इकोनॉमी है, तो ये अमन की तरफ क्यों आना चाहेंगे। और ये कहा जाता है जी इनसे बात करें तो किन से बात की जाए, दहशतगर्दों से बात की जाए। और पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है, अगर आपको याद हो 2008 से लेके बल्कि बहुत सारा टाइम हमारा जो है इस चीज़ में गुजरा, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, और आकर यही लोग फिर उसको ओन भी करते थे, उन ब्लास्ट को, उन दहशतगर्दी के वाक़यात को ओन करते थे। हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चों ने, हमारी माओ बहनों, बुज़ुर्गों ने, मर्दों ने, हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें हुई हैं, हमारी पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। तो ये तमाम तर पाकिस्तान ने पे किया है वॉर ऑन टेररिज्म के नाम पे, और पाकिस्तान को माली तौर पर भी बहुत नुकसान पहुँचा है। तो अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है, ये कहना था DGISPR का। अफगान तालिबान अब उसको पूछेंगे। भारतीय एंकर ने कहा भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें, ये भी कहना था DGISPR का। अच्छा, DGISPR ने बड़े क्लैरिटी के साथ 2025 में जो 10 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात थे जिनकी पुष्टपनाही भारत कर रहा था और उसके बाद उसकी सहूलतकारी अफगानिस्तान कर रहा था, वो भी बताया किस तरीके से बन्नू कैंट हमला हुआ, जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद नौशकी में सिविल बस थी, खुजदार में बच्चों के स्कूल के तलबा की बस के ऊपर हमला किया गया, फिर FC हेडक्वार्टर्स, फिर पेशावर में जो FC हेडक्वार्टर पर हमला था, फिर कैडेट कॉलेज वाना। डिटेल के साथ प्रिसाइसली बताया गया और बताया गया कि किस तरह से वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को पकड़कर उनको जहन्नम वासिल किया गया। तो सिक्योरिटी इदारे बहुत प्रिसाइसली कार्रवाई करें जिसमें कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, और ये भी बताया कि इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन होते हैं और फौज जो है वो कोलैटरल डैमेज नहीं करती है, अपना प्रिसाइज निशाना लेती है। KP गवर्नमेंट का जो एक मौक़िफ़ है, ये जो सारा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है, इस हवाले से वो ये कहते हैं जनाब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर DGISPR कहते हैं कि जी एक वज़ीर आज़म ने सियासी ज़रूरत के लिए साबिक आर्मी चीफ को ही कौम का बाप बना दिया, हम सिर्फ कायदे आज़म को कौम का बाप मानते आए हैं। ये शख्स एक नया बाप लेकर आ गया। अब आपको याद होगा PTI की जब गवर्नमेंट भी थी तो क्या शहरियार आफरीदी और ये लोग कहा करते थे। ये भी कहते हैं कि अब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, खुद अपनी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चलाता था, बाइख्तियार इतना था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। बाइख्तियार ना होने का बयान
मजे का केस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। अब यहाँ पर भी बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है, पिछले कुछ दिनों से मुज़ाकरात की बात हो रही थी, 5 बड़ों के नाम लिए जा रहे थे कि इन तमाम फरीक़ैन को बैठना होगा, फिर बात होगी। तो यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि जी हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकाल लेंगे। और उन्होंने कहा कि KP का मसला सियासतदानों ने सियासी तौर पर ही हल करना है, और मज़ीद ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या फिर आपने खवारिज के पैरों में बैठना है? तो जनाब, बात कर लेते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कल जो DGISPR ने एक प्रेसर की, बड़ी प्रिसाइसली उन्होंने बताया किस तरीके से, एक तो KP वाला मसला उन्होंने डिस्कस किया कि वहाँ पर कैसे पॉलिटिकल पुष्टपनाही हासिल है। फिर उन्होंने कहा कि TTP BLA ये कलअदम तंजीमें हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये चीज़ क्लियर है, मुवाजना बताया। कल की प्रेसर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू साइम एंड सदा फॉर हैविंग मी। देखिए, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट है पाकिस्तान की, उसका एक तो दिखाया गया कि व्हाट इज द थ्रेट, व्हाट इज द थ्रेट, और जो 2021 से जब से तालिबान रजीम इस्टेब्लिश हुई है, पॉलिटिकल टेररिस्ट की रजीम इस्टेब्लिश हुई है काबुल में, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या है। तो कुछ कंक्लूजन्स है जो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हुए हैं। एक तो ये है कि जी 2021 के बाद इंस्टेबिलिटी बढ़ी और पाकिस्तान विक्टिम हुआ है टेररिज्म का अक्रॉस द बॉर्डर, और जो हमारे इंटरनल एलिमेंट्स बैठे हुए थे, ये दे आर कोलाइडिंग विद देम, उनका क्लूडिंग विद देम, उनके साथ उनका गठजोड़ है। तो कहने का मकसद ये TTA TTP जो है वो तकरीबन एक सिक्के के दो रुख है, और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ये। तो फिर पाकिस्तान की जो एफर्ट है, खास तौर पे जो मिलिट्री एफर्ट कह लें या जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की एफर्ट है, उसका ह्यूज स्वाद बताया गया है। देखिए, हम वी ऑल अंडरस्टैंड साइम कि हम एक काइनेटिक एप्लीकेशन हमारे अगेंस्ट हुई है टेररिज्म की, जो वर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट खड़ी है जिसका नाम इंडिया है, और उसके साथ कोलैबोरेशन में एक और नॉन स्टेट एक्टर्स की स्टेट खड़ी है, दैट इज तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। और उनको रॉ मटेरियल्स, हर किस्म के स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान से भी मिल जाती है, अफगानिस्तान के अंदर से भी। अभी जो देखा आपने कि ज्यादातर जो 10 इंसिडेंट भी बताए गए हैं जिनको अभी आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें भी अफगान शहरी इन्वॉल्व थे। तो ये कोई इंसिडेंटल वायलेंस का नतीजा नहीं है, ये जो हमारी कैंपेन है या हमारे खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं, ये नहीं है कि कोई इंसिडेंट हुआ है और फिर वायलेंस हुई है और उसके ऊपर एक एक्शन लिया जा रहा है। एग्जैक्टली दिस इज बीइंग अ पॉलिसी टूल, यूज किया जा रहा है टेररिज्म को बाय स्ट्रक्चर्ड स्टेट स्पॉन्सरशिप के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट, मीनिंग देयर बाय वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो अब उसका उन्होंने जो इंटरनल डायनामिक्स है और जो एक्सटर्नल डायनामिक्स है, बाहर भी ऑडियंस को उन्होंने बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि किस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। फिर हमारे अपने इंटरनल जो लोग, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कुछ अनविटिंगली और कुछ अपने जो नेक्सस है टेररिज्म का, क्राइम का और पॉलिटिक्स का, उस नेक्सस को भी उन्होंने सामने लाया। कौम के सामने सारी चीजें उन्होंने रखी हैं टू डिसाइड कि हाउ वी आर डूइंग, और जो सेक्रीफाइस है पाकिस्तान की अनप्रेसिडेंटेड, आई थिंक पूरा एक खाता किया उन्होंने और चीजें सामने लाई। एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमने जब भी बात की है दुनिया से किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके कि पाकिस्तान किस तरीके से दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है, तो हमने सबूत के साथ बात की है। फिर अगर हम फुटेजेस दिखाएं, जिस वक्त मार्का हक होने के बाद हमने देखा, जब अफगानिस्तान वाला इशू नहीं हुआ था, उस वक्त किस तरीके से जाके इनके वजीर खारजा भारत में बैठे थे, वहाँ से किस तरह के बयानात आ रहे थे, ये सबके सामने है कि इनका गठजोड़ क्या है। DGISPR कह रहे हैं कि अब तो दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है। जापान की बात कर लें, चीन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ईरान और यूरोप ने अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया। आप कितने ही, यूनाइटेड नेशन ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है वो बता रही है जी वहाँ पर 20 टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनका पूरा वहाँ पर बेस मौजूद है, जो वहाँ से एक्शन करते हैं। दोहा में भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात नाकाम इसलिए हुए कि जो दीगर फैक्टर थे गवर्नमेंट के अलावा, अफगान गवर्नमेंट के अलावा, वो नहीं चाह रहे थे हम की तरफ आना। लेकिन हम ये देख रहे हैं इतने शवाहिद होने के बावजूद जो सूबा है, KP की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला हैं, वो एक्शन से इनकारी हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
دیکھیے صدر دس از ناٹ اے ویری انکریجنگ اسٹیٹ جی. جو وار ہوتی ہے وہ نیشن کی امانت ہوتی ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ آپ پاور میں بیٹھے ہوئے, آپ اپوزیشن میں نہیں ہے کہ چلے آپ کو ایک کاسس بلائے یا ریزن فار یور پالیٹکس چاہیے. آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یو آر ان دا گورنمنٹ, اور آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے وار, بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ملٹری تو اس کا 30-40% ہے, اور کسی کی لڑائی انٹرنل نہیں. اور یہی وہ انوائرمنٹ ہے جو سوٹ کرتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ٹو ویج دیئر وار. تو آئی تھنک دس از, وی آل انڈرسٹینڈ صدف کہ یہ ڈومیسٹک جو پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں, یہ جو پولیٹیکل ایفرٹ اپنی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اس کی کانٹیکسٹ میں دس از دا لیک آف انڈرسٹینڈنگ. میں ایک چھوٹی سی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, کون ڈائلاگ دیکھیں نا, پاکستان نے جتنا ڈائلاگ کو موقع دیا شاید ہی کسی نے دیا. انہوں نے بھی کے پی میں 2 ڈائلاگس کیے جی. ایک اگست 2025 میں بھی ایک ڈائلاگ ہوا تھا جو باجوڑ ایجنسی میں کیا گیا تھا انہی تحریک طالبان پاکستان سے. 7 کے 8 سیشن ہوئے اس کے, 6-7 دن وہ ڈائلاگ جاری رہا. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ڈائلاگ, انہوں نے اپنی شرائط رکھ لی. یو ہیو نتھنگ ٹو آفر آن دا ٹیبل. کیا آپ اٹک تک سر اپنا جو زمین ہے وہ دینے کو تیار ہے, سرزمین دینے کو تیار ہے خیبر افغانستان, ناٹ افغانستان بٹ ٹو دیز ٹیررسٹ؟ کیا اپنا وے آف لائف آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آر یو ریڈی ٹو ٹیک آؤٹ یور گرلز فرام دا اسکول؟ وہاں سے بھی تو ولنگنیس ہو نا امن کی بات کرنے کے لیے, خطے کے امن کی بات نہیں صدر. دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھایا انہوں نے پاس. بہت سی نیگوسیشنز ہوئی, بہت سے معاہدے ہوئے ان کے ساتھ. دے نیڈ فرکشن فار ٹو ریمین ان دا پاور. فرکشن ان کی ضرورت ہے, لڑائی ان کی ضرورت ہے. یہ سچویشن از دیئر ریکوائرمنٹ. ان کا سب سے بڑا دشمن ہی پیس ہے. افغانستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر وہاں پیس ہو جائے تو یہ طالبان آنسریبل ہو جائیں گے ٹو دا پیپل آف افغانستان. ڈیموکریسی کے آنسریبل ہو جائیں گے. آل انکلوسیو گورنمنٹ ان کو بنانی پڑے گی, ڈیموکریٹک پروسیس بنانے پڑیں گے. تو پاور میں ویسے تو وہ آ نہیں سکتے, تو وہ بندوق کی نوک پہ انٹیمیڈیشن, کوریژن, اور اسی فرکشن میں they need an enemy to stay in friction, because جو اکانومی ہے ٹیررزم کی وہ اتنی ہیوج ہے. ابھی جو افغانستان میں جو رپورٹ آئی ہے امریکہ سے, آپ نے دیکھی ہے کہ جو $144 ارب تو صرف ڈیولپمنٹ کے, اٹ از اراؤنڈ $700+ بلین جو وہاں پہ کرپشن کی نظر ہو گئے. ان طالبان بھی ابھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ایک نیچر ہے اسٹیٹ کی. اچھا اب جو پاکستان کے اندر ہے ان کو تو ان کا مقصد حیات ہی ہے کہ بس لڑتے رہو, پاور میں رہو, اور یہ جو اکنامک ٹیررزم کی جو اکانومی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. تو دے ڈونٹ نیڈ پیس, یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز. یہ جو آپ آپریشنز کہتے ہیں, یا جو آپ ملٹری ایکشنز لیتے ہیں, یا جو آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, دس از ٹو کنڈیشن دیم, ٹو برنگ دیم ٹو اے سچویشن جہاں پہ ان سے بات چیت یا ایک سکسیسفل اینڈ نہ ہو سکے. تو بات چیت نان اسٹیٹ ایکٹر سے نہیں کی جا سکتی. آپ ایک سانپ کا سر کاٹیں گے تو ایک اور کل پیدا ہو جائے گا, کل تیسرا پیدا ہو جائے گا. اسپانسر اسٹیٹ پیچھے کھڑی ہے, وہ اتنا پیسہ لگائیں گے کہ دے کین کریٹ یور اینیمی. ایک ختم کریں گے دوسرے کو. جب تک آپ ان کو فرم سٹانس نہیں دکھائیں گے کہ پاکستان اب ایک سٹانس پہ کھڑا ہو گیا ہے, اس کے علاوہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اسی سٹانس کی وجہ سے اب ترکی اور قطر میں لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ طالبان چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر امن ہو, اور وہ بھی اب ان سے خائف ہے. جو ان کو قطر نے دیکھے نا کتنے ان کو, چلے پاکستان نے تو جو کیا, میں تو وہ رونے دھونے سے بالکل آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ ہم نے اتنی قربانی دی. بردرز, مسلم کنٹری, بھائی چارہ, پڑوسی, اٹ از آل نان سینس ٹو بی ویری آنیسٹ ان ریئل پالیٹکس. تو اب پاکستان نے پاکستان کی پالیسی اپنائی ہے. نو انڈیویجول از, اٹس ناٹ این انڈیویجول. اور سر نہ صرف پاکستان نے بلکہ جن ممالک نے ان کے ساتھ ان کو چھت دی, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان ممالک کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھے. پاکستان نے اپنے بارڈرز جب سے بند کیے افغانستان کے ساتھ, تب سے ہم دیکھ رہے ہیں نمایاں ڈکریز نظر آ رہا ہے ہمیں دہشت گردی کے واقعات میں. ایران نے جب سے اقدامات کرنا شروع کیے تو نمایاں ہمیں وہاں پر فرق نظر آ رہا ہے دہشت گردی کے اندر. یہ جہاں پر جس ملک میں جاتے ہیں, جہاں پر کھاتے ہیں, وہیں پر انتشار پھیلاتے ہیں, وہیں پر دہشت گردی کرتے ہیں, گند کرتے ہیں وہاں پر ان ممالک کے اندر. سر اور یہ بات کل جب DGISPR نے یہ بات کہی کہ بھارت, افغانستان اور ٹیرر کا جو نیکسس ہے ہم اس کو ڈسمینٹل کر کے ہی رہیں گے, کتنا کلیئر پیغام ہے یہ پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے, خاص طور پر افغانستان کے لیے جو کہ وار اکانومی کو جو اس کو سوٹ کرتی ہے اور وہ سروائیو وار اکانومی پہ کر رہا ہے. وار ہے جی سائم, آپ نے جو بات کی ہے, یہ جو وار ہے یہ پرائمریلی دیکھا جائے تو ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جب تک آپ کا ٹھیک نہ ہو اسٹیٹ کا, آپ
you can't wage the war. آپ نے ایک سٹانس لینا ہوتا ہے, آپ نے ایک ریئل پولیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سٹانس لینا ہے. پاکستان پہلی دفعہ اپنے سٹانس پہ کھڑا ہو گیا, تو بس اس کا فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہوا ہے, اور آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اس وقت کائنیٹک تھوڑا سا بڑھے گا بھی, کیونکہ جب کنونشنل مینز میں بھارت آپ کو آپ کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکا, ایک تو اپنے خفت مٹانی ہے, اور دوسرا اس کو یہ اکنامیکل پڑ رہی ہے یہ وار, کہ افغانستان سے خریدو, یہ کرائے کے قاتل خریدو, ان کو یوز کرو, اینڈ دے ول تھرو دیم آؤٹ. یہ بھی دیکھیے گا, اس کو لیٹ دیم لرن دیئر لیسنز. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, افغانستان کے طالبان کو نا کچھ لیسن ہے جو لرن کرنے دیں. ان کو ایران کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ان کو ہر ملک کے ساتھ ڈیل کر لینے دیں. دے ول کٹ دیم ٹو دیئر سائز ویری کوئکلی. یہ پاکستان ہے جس نے 40 سال اپنے آپ کو بے وقوف بنائی رکھا اور ان کو برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس وقت کی ایک انوائرمنٹ تھی جب رشینز اٹیک کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پالیسی غلط تھی, کیونکہ رشین ایلیفینٹ کو افغانستان میں یا آپ روک سکتے تھے, یا پھر جب پاکستان گھستے تو آپ کو لڑنا پڑتا. پھر کیا تباہی ہوتی, کیا اسٹیٹ. زاہد صاحب, اس سارے ایشو میں اگر ہم بھارت کا ذکر نہ کریں تو غلط ہوگا, کیونکہ بھارت جو رول اس میں پلے کر رہا ہے, خود ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانی وزیر خارجہ وہاں پر جاتے ہیں, پھر جو باتیں کی جاتی ہیں, اب ایک نیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی بھارت میں کہ اس سال بھارت اور افغانستان دونوں مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. DGISPR کہتے ہیں کہ آ جائیں, شوق پورا کر لیں, اور یہ وہ جواب انہوں نے ان کو دیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس افغانستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے, بھارت کو بھی ہمیں اتنا ہی کنڈیم کرنا چاہیے ساری صورتحال میں؟ بھارت کو کنڈیم کیا کرنا چاہیے جی, وی آر فائٹنگ بھارت. یہ جو پراکسیز کا استعمال ہو رہا ہے, میں جو کہتا ہوں نا, جب کہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ کھڑی, وہ اسٹرکچرڈ اسٹیٹ بھارت ہے. They are collaborating with the non-state actors جو structured state نہیں افغانستان. افغانستان is not being run for the people of Afghanistan. یہ تو طالبان نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا ہے. This is not a representation of Afghanistan. They are not representing Afghanistan, not at all. تو یہ structure جو application ہے, یہ ہے ہی بھارت کی, اور وہ proudly اس کو بار بار مانتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. تو of course بھارت is a factor of instability, اور اس کی اسی پالیسی سے, ہندوتوا سے لتڑی ہوئی سیفرنائزڈ پالیسی کی وجہ سے ہی آج وہ سکویز ہو گیا. دنیا میں ان کے اپنے اخبار دا ہندو نے لکھ رہا ہے کہ 2025 ان کا ورسٹ اپروچ تھی. اپنا ڈومیسٹک, ابھی تو انہوں نے چونکہ اتنا دبایا ہوا ہے آوازوں کو, دیر از نو لبرٹی آف فری اسپیچ کہہ لے, یا جو نہ یہ ڈیموکریسی رہی ہے نہ یہ سیکولر رہا ہے, ملیٹنٹ ونگ بنا دیا. تو دے ہیو اپنا سائز خود ہی انہوں نے ریڈیوس کر لیا بیکاز آف آل دس اپروچ, جو ٹیررزم کی اپروچ. اور یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے, مائنارٹیز اور اپنے اینیمیز کے خلاف پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں. کینیڈا میں ان کی اپلیکیشن ہم نے دیکھی, امریکہ میں دیکھی, لنڈن میں دیکھی, ابھی آسٹریلیا میں ان کے تانے بانے مل رہے ہیں, آل اوور دا ورلڈ, اور پوری دنیا. اس لیے تو ان کا نام کوئی نہیں لے رہا, ورنہ پہلگام جیسے واقعہ پہلا ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے ان کی آوازیں آ جاتی تھی. اس دفعہ 2 ہی آوازیں آئی ہیں مینلی, اور ایک چھوٹی سی ساؤتھ امریکہ سے, اسرائیل اینڈ افغانستان. تو دے آر ناٹ فائنڈنگ اینی لینڈنگ گراؤنڈز. وہ اس لیے تو ایک چھوٹی سی کابل کی اسٹرپ پہ جا کے انہوں نے لینڈ کیا, تو دے آر پارٹنر ان اٹ. ٹھیک ہے, میجر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم ذرا کے پی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں, تو کل DGISPR جب پریس میں بات کرے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مسئلہ کے پی کے ساتھ چل رہا ہے, کے پی کی گورنمنٹ کا چل رہا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشنز ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ مسئلہ سیاست دانوں نے اور سیاسی جماعتوں نے ہی حل کرنا ہے. نہیں, وہ مذاکرات کے تناظر میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے تو یہ سیاست دانوں کا کام ہے, سیاسی جو مسئلے ہیں وہ یہ طے کریں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب. تھینک یو سو مچ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں DGISPR کہتے ہیں کہ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے, ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں, سیاسی جماعتیں ہی سیاسی معاملات کا بہتر حل نکال سکتی ہیں. اب ظاہر ہے بال از ان یور کورٹ, کیا کہیں گے آپ؟ یہ بیان بہت اہم بھی ہے اور واضح بھی ہے, اور اس سے پہلے بھی DGISPR نے متعدد موقعوں پہ یہ بات کہی ہے کہ فوج کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات کرے. مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مابین ہی ہوتے ہیں, اور انہی کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ بیان جو ہے یہ بڑا واضح ہے. اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کئی بار کی جا چکی ہے, اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنا فرض ادا کیا ہے, اور پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو PTI سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو
3 مرتبہ جو ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس دعوت دی ہے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے وہ دعوت دی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل تیار ہے. اب آگے یہ ان کی رائے ہے یا ان کی جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ وہ ڈائلاگ میں آتے ہیں یا نہیں. رانا صاحب، سلمان اکرم راجہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم باہر چائے پی رہے ہیں اور بانی اندر کال کوٹری میں سڑ رہے ہوں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. تو بانی، انہوں نے کہا کہ جو بات کریں گے وہی حتمی ہوگی. ایسے ماحول میں جب بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی، وہاں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کے بغیر ہم نے مذاکرات نہیں کرے، تو مذاکرات کے کیا امکانات رہ جاتے ہیں پھر پیچھے؟ تو پھر بانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ وائلنس کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ چلانا چاہتے ہیں، وہ ایک اور 9 مئی کی تلاش میں ہیں. وہ جو ہے وہ انارکی چاہتے ہیں، افراتفری چاہتے ہیں ملک میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان سے کیا پوچھنا ہے. انہوں نے یہ میسج جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی دیا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں کہ 8 مئی کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں پہیہ جام ہڑتال. تو چلے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ بری طرح سے ناکام ہوگی. عوام ان کی اس وائلنس کو اور اس کال کو جو ہے وہ بری طرح سے ریجیکٹ کریں گے، اور کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا. اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اگر ہم کے پی گورنمنٹ کا سٹانس اس حوالے سے دیکھیں، وہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری اجازت کے بغیر یہ سب نہیں ہوگا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں آپریشن نہیں کرنا، تو پھر کیا ان دہشت گردوں کے قدموں میں بیٹھنا ہے، ان کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا یہ جو صوبائی حکومت کا سٹانس ہے یا جو ان کا یہ عمل ہے رانا صاحب، یہ جواب طلب نہیں ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیوں پورا، اور سب سے زیادہ تو کے پی متاثر ہوا دہشت گردی سے، پھر ان کا اسٹانس کیوں ہے؟ صوبائی حکومت کا یہ عمل اور پی ٹی آئی کا یہ موقف جو ہے، یہ جواب دہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، قابل مذمت ہے، اور ملک کے قومی مفادات کے خلاف ہے. اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ ان سے جواب طلب کرتی ہے، اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور ان کا یہ موقف جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی حفاظت اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. اچھا رانا صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے، وہاں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا گیا، ان کو پنپنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا گیا. الارمنگ صورتحال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ درست ہے، کیونکہ وہاں پہ سی ٹی ڈی کا جو ہے وہ قیام عمل میں نہیں لایا گیا، اور سی ٹی ڈی کے لیے جو فنڈز ایکسٹرا جو ہے وہ ملتے رہے ہیں این ایف سی سے کے پی کے کی گورنمنٹ کو، ان کو ادھر ادھر دوسرے منصوبے میں جو ہے وہ خرچ کیا گیا. اور صوبائی حکومت کا جو رول بنتا ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں، اور فیڈرل فورسز کو امن و امان کے قائم کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو کردار ان کا بنتا ہے وہ نہیں ادا کر رہے. اور یہ عمل ان کا جو ہے یہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ جواب دہی جو ہے یہ نہ صرف حکومت فیڈرل گورنمنٹ بلکہ عوام بھی جو ہے وہ ان سے کریں گے. اور رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پریس کانفرنس میں سارے سٹیٹس رکھے گئے، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں لاسٹ ایئر 2025 میں، اس حوالے سے بتایا گیا کہ 10 بڑے واقعات میں افغان شہری ملوث نکلے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں 43 میں سے صرف 5 کیمپس ختم کیے گئے. تو وفاقی حکومت اس اہم مسئلے پر کیا کر سکتی ہے، کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ وفاق کا یہ موقف، یہ تو خیر فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ وہاں پہ
جو یعنی مجرمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، یہ تو فیکٹس اینڈ فگر ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے جو ہے وہ ایک ایکوریٹ فیکٹس فگر اور ڈیٹا کے ساتھ جو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کتنی جگہ پہ جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ کانکنی ہو رہی ہے، اور دوسرے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے سبوتاج کیا جاتا ہے، لوگوں سے دہشت گرد جس طرح سے بھتہ طلب کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آن گراؤنڈ ہیں، یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. اور اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ملوث ہے ان تمام کارروائیوں میں جو کہ ملک دشمن ہے. رانا صاحب، ابھی تک ہم تمام چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس کنکلوژن پر پہنچے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس سمیت اہم ایشوز ہیں. وہاں پر اس وقت سوال بھی اٹھ رہے ہیں، ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے، سٹیٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں. وفاق ان معاملات کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیا گورنر راج کا کوئی امکان ہے یا کوئی آپشن موجود ہے ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، اس میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ پوری طاقت اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا. باقی صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں اپنی ذمہ داری تو پورا نہیں کر رہی، لیکن اگر وہ اس کے راستے میں حائل ہوگی اور دشمن اور دہشت گردوں کی جو ہے وہ حمایت میں سامنے آئے گی تو پھر ان امکانات کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے. یہ اس کے رویے پہ مبنی ہے. اگر اس کا رویہ جو کہ اس وقت بھی غیر ذمہ دارانہ ہے، اس میں اگر اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ رویہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی راہ میں حائل ہوتا ہے، تو پھر امکانات ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیپس ہیں جن میں گورنر راج بھی ایک آئینی جو ہے وہ اختیار حاصل ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی ہے. ٹھیک، یعنی کہ رانا سنول صاحب رہے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے یا دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تو بہت سارے آپشنز بھی ہیں، اور ظاہر ہے گورنر راج جو ہے وہ ایک آئینی آپشن بھی ہے، یہ بات کریں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا، خاص طور پہ دیکھیں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ریاست جو ہے متحد ہوتی ہے تمام تر ایشوز پہ، اور ظاہر ہے جب آپ کی ملک کے سالمیت کی بات ہو، ملک میں دہشت گردی اگر ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے سب ہم متحد بھی ہیں. لیکن کے پی کی جو گورنمنٹ ہے، اور اگر ہم بات کریں 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان بنا، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح جو بڑی استعمال کی جاتی تھی اس کو دو ٹوک الفاظ میں تب بھی ایڈریس کیا گیا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف گڈ اینڈ بیڈ طالبان، دہشت گرد ہیں. لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس دہشت گرد کون ہے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب، ترجمان ہیں کے پی حکومت کے، ان سے سوال پوچھا گیا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ کیا آپ کالعدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں کہ نہیں. سیدھا سا سوال تھا لیکن جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور جواب ان سے بار بار پوچھا گیا. محمد مالک کا پروگرام ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں ان دہشت گردوں کے بارے میں، کیا جواب دیتے رہے شفیع جان صاحب؟ دیکھتے ہیں. بڑا کلیئر جواب ہے، میں اس میں ہاں یا نام ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں. کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ٹی ٹی پی پورا، ان میں بھی گروپس ہیں. جو گروپس اس ریاست کے سامنے، اس ریاست کی قانون کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں، سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، بات ہے نا شفیع، وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں، ان کو معاف کرو یا بات کرو. جو بھی ریاست آپ کیٹیگوریکل جواب نہیں دے رہے. جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرے گا، جو بھی نہیں، میرا سوال ہے وہ ٹی ٹی پی میں ہو یا ٹی ٹی پی سے باہر ہو، وہ دہشت گرد. میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں. چلے نور ولی مسعود، حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں گے پھر ہم گھنٹوں، ہمیں جانا ہے، ہمارے بچے روز شہید ہوتے ہیں. دیکھیں بات مالک صاحب، آج جو پریس کانفرنس، چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں. جی، آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا. شیور رائٹ.
मेजर साहब ज़रा हम उनसे भी जानेंगे कि पाकिस्तान हालत जंग में है, हर रोज़ हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और कामयाबी के साथ लड़ रहे हैं, हमारे शहदा हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा है, बच्चों ने वहाँ पर अपनी जानें दी, वहाँ पर मस्जिदें मिस्मार हुई, आज तक खैबर पख्तूनख्वा स्टेबल नहीं हो सका, जवान आए रोज़ शहीद हो रहे हैं, और उस सूबे के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात ये बात कहने से हिचकिचा रहे हैं कि हाँ जी टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, ये खवारिज हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। फील्ड मार्शल ने ये क्लैरिटी दी, DGISPR ने कल की प्रेसर में बताया कि ये खवारिज हैं, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको जहां नजर आए इनके हाथों पांवों को मुख्तलिफ समतों से काट दो, ये फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे में इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान साहब ये बात का एतराफ़ करने में हिचकिचा रहे हैं कि TTP दहशतगर्द तंजीम है, TTP का कोई ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ। वो उसमें ये एक वो हीले बहाने कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ये सरेंडर कर देंगे। मेजर साहब आप बताइएगा, ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की एक जंग लड़ रहा है, कितना ज़रूरी है हमें क्लियरली इस बात का एतराफ़ करना कि TTP एक दहशतगर्द तंजीम है और इसका बाप अफगानिस्तान है, इनकी माँ भारत है। कि देखिए लेट देयर बी नो डाउट, ये दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग और थोड़ा सा डिस्करेजिंग भी है, स्पेशली फॉर द सोल्जर्स, वो सिपाही, वो लोग जो लड़ रहे हैं, जो इनकी जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। यही एम्बिग्यूटी, ये क्लैरिटी के इश्यूज 2007-8 पे भी साइन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और दिस इज डेलिब्रेट। सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ क्या होगा कि अगर हम इसको एक पख्तून इशू बना देंगे, ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये दिस इज नॉट अ पख्तून इशू, दिस इज अ पाकिस्तान इशू। लेट देयर बी नो डाउट, सब पाकिस्तानियों का इशू है। अगर वो कोई चीज बाजोड़ में हो रही है, तंग खता और खार में हो रही है, उसका इम्पैक्ट कराची में आ रहा है। कराची के टेररिज्म का इफेक्ट जो है वो पेशावर में आता है, क्वेटा का इम्पैक्ट जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में आता है। तो दिस इज अ नेशनल वॉर, इसको कंडेम करता हूं मैं सीरियसली। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अपनी वॉर को ओन ही ना करें। दिस इज द प्रॉब्लम विद द वॉर ओनरशिप। ये पॉलिटिकल प्रोसेस, अभी आप राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछ रहे थे, पॉलिटिकल डायलॉग, वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, एक उसका इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी थ्रू मिलिट्री एप्लीकेशन, एक उसकी एक्सटेंशन है। तो आप ओनरशिप ही नहीं जब लेंगे आप उसको, और इसकी ओनरशिप न लेने की दो वजूहत है। एक खौफ है कि जी मैं कहीं मेरी जान, जंग फिर खौफ के आलम में नहीं लड़ी जाती, तो फिर तो इंटिमिडेशन, कोरिजन वो कामयाब हो गए। और दूसरा पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो नेक्सस एस्टेब्लिश हुआ है क्राइम का और ये इलीगल स्पेक्ट्रम का और पॉलिटिक्स का, यही वो चीजें जो सामने आती है। क्लैरिटी जब नहीं होगी पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो यू आर डैमेजिंग वॉर एंड, और आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे, आप इस पे सियासत किसी और चीज पे कर रहे ना, परफॉर्मेंस पे कर ले, इकोनॉमी पे कर ले, इकोनॉमी पे भी स्क्वीज हमें हुए चांसेस नहीं है, और बहुत सारे एलिमेंट्स। आप अपनी परफॉर्मेंस से सूबे की आवाम को, मुझे ये बताइए कि इनके दौरे हुकूमत में क्या उन्होंने अटैक्स रोक दिए या पहले अटैक्स रोक दिए? तो दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, दे हैव नथिंग टू डू विद पख्तून। हमारी सोशल मूवमेंट्स, ये पख्तून डेप्रिविएशन, ये ज्यादती, उसमें डाल के आप इनको सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बनाते हैं और फिर टेररिज्म के साथ लिंक हो जाते हैं। ये लिंकेजेस हम देखते रहे माजी में। हमने कराची में, आप तो कराची में बैठे हुए आप लोग, अगर आप लेट 80s और अर्ली 90s स्टडी करें तो इसी तरह की एप्लीकेशन वहां पे अर्बन टेररिज्म की सूरत में आई। तो पाकिस्तान बार बार उसका विक्टिम होता है। विक्टिम वो तो आप एक लंबी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका जब गया, फिर ये तमाम तर सूरत हाल बनी और फिर वहाँ पे अपना असला छोड़ के गया। मैं सिर्फ बहुत दूर नहीं जाती, माजी करीब की बात करती हूँ, 2025 की बात कर लेती हूँ। वाकयात क्या क्या हुए, ऐसे वाकयात जिनसे जानी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। ये वाना अटैक जी, ये आप देखें, ये 2025 में ये वाकया हुआ वाना में, जिस तरीके से दहशतगर्दी जो है कैडेट कॉलेज में की गई, और फिर ज़ाहिर है सबके दिल दहल गए क्योंकि हमें APS की ज़ाहिर है इस सारे वाक़े की वजह से हमें वो याद आ गई। और ये अटैक हैं, यानी कि ये सिविलियन टारगेट्स भी करते हैं, मिलिट्री टारगेट्स भी बनाते हैं। ये FC हेडक्वार्टर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, ये वो मंजर है, खुद को हमलावर थे और फॉर्चुनेटली नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन आप ये देखें, ये बस पे अटैक, मासूम बच्चों की बस पर अटैक किया गया था, ये बलूचिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल, और ये बुनियाद मरसूस के बाद ये वाकया पेश आया था। और ये तमाम तर हमारे शोहदा हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें हमारे जवान भी हैं, जिसमें हमारी फोर्सेस, जो हमारे पुलिस एहलकार भी हैं, इन सब को टारगेट किया गया। अगर अब भी
اب بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دہشت گرد جو ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، دہشت گردوں میں کچھ اچھے لوگ ہیں، تو پھر وہاں سے جو بیٹھی حکومت ہے وہ تو انہیں پناہ دے رہی ہے، اور ان کو بھی چھوڑیں، وہ جو نیکسس ہے بھارت کے ساتھ اس کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے بڑا ضروری ہے ان سے پوچھنا کہ پولیٹیکل ول ان کی ہمیں نظر نہیں آ رہی زاہد صاحب، تو ایکشن تو ہونا ضروری ہے، اور ایکشن ہو بھی رہا ہے گراؤنڈ پر۔ جی بالکل، دیکھیں اگر آپ نے یہ جو مالک صاحب نے کہ جی آپ اس کو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو وہ ان کو جو اے پی ایس کے جو بچے شہید ہوئے تھے ان کی ماؤں کے درمیان بٹھا کر یہ ذرا بات سوال کیا جائے، یا وہ ان سے کہہ کے ان سے سوال کرے۔ ایک میجر شعر ہے جی، his son got martyred، شہید ہوئے ان کے بیٹے ینگ کیپٹن، تو وہ اپنی ڈائری لکھتا ہے سائم، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، اور یہ ان کی اپنی شہادت سے 3 دن پہلے کی یہ ہے، اور وہ ٹی وی پہ آ بھی چکی ہے یہ چیزیں، تو وہ اپنی شہادت سے 3 دن پہلے لکھتا ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا اس ملک کے لیے۔ تو وہ لوگ جو تھوڑا سا شک و شبہات رکھتے ہیں پاکستان کی آرمی کی اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ایفرٹ کی کہ یہ جنگ اپنی ہے یا نہیں ہے، ان سے میں کہوں گا کہ وہ میری شہادت کے بعد میری ماں سے جا کے ضرور ملے، اور میری ماں کے دکھ اور درد سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ، یہ میری جو شہادت ہے یہ میں نے آپ سب کے لیے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو آئی تھنک دس از ویری سینسٹیو تھنگ، اور ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے، جب تک پولیٹیکل ول اور سپورٹ نہیں ہوگی یو کانٹ ون اے وار۔ 2007-8 میں آئی واز کمانڈنگ اے یونٹ ان باجوڑ، اور بڑا سیریس وہ ہمارے کلیشز ہوئے ان کے ساتھ، بٹ unprecedented political support from the coalition government in KP and federal، اور وہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے خود سیکریفائز کیا، میرے اپنے 10 لڑکے شہید ہوئے میرے ساتھ اس آپریشن کے بیچ میں، وٹ ایور، میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج ہم سیٹسفائیڈ ہے کہ آج نیشن واز ہیپی، باجوڑ کے لوگ خوش تھے، خار کے لوگ خوش تھے۔ تو یہ اس کو کمپارٹ کرنا، اس کو پولیٹیکل سپورٹ نہ دینا، یہ پاکستان کو سپورٹ نہ دینے کے مترادف ہے، اس پہ سیاست نہ کی جائے۔ سیاست کو آپ الگ رکھیں، اپنی ایفرٹ کو اتنا زبردست پولیٹیکل ایفرٹ کریں کہ ڈیموکریسی خوبصورت ہو جائے، اپنی پالیٹکس کو بھی لے جائے، آپ فورسز آف آرڈر میں جان ڈالیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہیدوں کے خون سے اس ایفرٹ کو اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ These are sensitive issues، میں زیادہ صحیح آپ نے کہا میجر جنرل صاحب کہ یہ اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ بے وفائی کرنے والی بات ہے، لیکن سر ہمیں بہت کلیئرٹی آ چکی ہے، ہمیں یہ بات کلیئرلی فیلڈ مارشل نے بتا دی ہے کہ خارجی کون ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہاں نظر آئیں ان کو مارنا، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، نو گڈ طالبان، نو بیڈ طالبان، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں، ان کو مارنا ہے۔ That's the clarity that we have at this point that we are talking about. زاہد صاحب تھینک یو سو مچ، اور پوری ریاست جو ہے اس بارے میں بڑی واضح طور پر کلیئر ہے، اور کل کی پریس کانفرنس میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں کون ہیں، اور پاکستان نے متعدد مرتبہ جب دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے ہم نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے تو مذاکرات کو بھی موقع دیا گیا، لیکن دوسری طرف سے جو ہے ولنگنیس نظر نہیں آئی، دوسری طرف سے ٹال مٹول نظر آیا، دوسری طرف سے یہ ایکنالجمنٹ بھی نہیں کی گئی کہ واقعتاً ہماری سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت افغانستان کا جو نیکسس ہے وہ کس طریقے سے کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن پاکستانی ریاست اس بارے میں بڑی کلیئر ہے۔ بڑی کلیئر ہے۔ جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیر ود اس۔ ویلکم بیک جناب۔ اور بھارت بنیاد و مرصوص میں مار کھانے کے بعد جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ہر چیز کو سیاست ادا کری جا رہا ہے، چاہے وہ کھیل ہے، چاہے وہ اب ڈپلومیسی ہے، ہر چیز کو۔ اور اب ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی سی بی سی سی آئی ایک ہی چیز بن گئے ہیں، بی سی سی آئی کی ہر بات جو ہے وہ آئی سی سی ایک گڈ بوائے کی طرح مانتا جا رہا ہے۔ آئی سی سی بھارتی زبان بولنے لگا ہے اور بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ بنگلہ دیش نے جو درخواست کی تھی کہ T20 ورلڈ کپ میچز سری لنکا میں منتقل کر دیے جائیں، وہ جناب آئی سی سی نے مسترد کر دیے ہیں۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیشی ٹیم کو میچز کے لیے بھارت جانے کا کہہ دیا ہے۔ آئی سی سی نے تاحال باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا، ایسا بتانا ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا، لیکن بنگلہ دیش نے ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے میچز شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جو کہ آئی سی سی نے مسترد کر دی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ اپنے میچز بھارت میں جا کے ہی کھیلیں گے۔ تو آئی سی سی
بھارتی زبان بولنے لگا ہے, BCCI کی زبان بولنے لگا. اچھا, اس کا ظاہر ہے کانٹیکس تھوڑا سا آپ کو پھر سے یاد دلاتے چلیں کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جناب شاہ رخ خان کی IPL میں ٹیم ہے کولکتہ رائڈرز, انہوں نے ایک کھلاڑی لیا تھا بنگلہ دیش سے, مستفیض الرحمان. مستفیض الرحمان کا جی ساری ڈرافٹنگ ہوئی, آکشن ہو گیا, ان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا. اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس واقعے کو بہانہ بنا کر پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے بھارت میں انتہا پسندوں کی جانب سے کہ شاہ رخ خان جی مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے نکال دیں. تو IPL سے جی انہیں نکالا گیا, واپس بھیجا گیا. اب اس بات پر بنگلہ دیش نے کافی برا منایا, اور ظاہر ہے اس کے بعد بنگلہ دیش نے یہ موقف اپنایا کہ ہم جو T20 ورلڈ کپ کے میچز ہیں وہ بھارت جا کے نہیں کھیلیں گے, ہمارے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں. اب یہ بات تو پاکستان پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ جس طریقے سے بھارت پاکستان نہیں آتا تو ہم بھی بھارت جا کر میچ نہیں کھیلیں گے, تو ہمارے آلریڈی میچ سری لنکا میں ہونے. لیکن بنگلہ دیش کی اس درخواست کو ICC نے مسترد کر دیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کتنی بار, میں مطلب کاؤنٹ لیس ہے, کتنی بار بھارت نے کہا ہے جی پاکستان میں میچ نہیں کھیلیں گے, فلاں جگہ میچ نہیں کھیلیں گے, ICC نے ہمیشہ بھارت کی بات مانی ہے. تو وہی بات نا کہ جے شاہ جو کہ اب ICC کو چلا رہے ہیں, تو وہ اس کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے وہ کوئی BCCI ہے, جیسے کہ وہ بھارت کی جو ہے وہاں کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرکٹ کاؤنسل ہے. صدف آپ نے بڑا اچھا کیا, بیک گراؤنڈ ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیا. میرا بڑا ایک بیسک سا سوال ہے, مستفیض الرحمان کو شاہ رخ خان نے اپنی ٹیم کے لیے ڈرافٹ کیا, سلیکٹ کیا, تو شاہ رخ خان کے اوپر بھارت میں غداری کا, دیش دروہی کا ٹیگ لگا. میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیشی کھلاڑی کو اگر ٹیم میں سلیکٹ کرنے پہ آپ شاہ رخ خان کو غدار, تو جس مودی نے شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی ہوئی ہے وہ مودی کیا ہے پھر؟ وہ دیش دروہی نہیں ہے, وہ غدار نہیں ہے, یہ ہے آپ کی سلیکٹیو مورالٹی. اور یہ کرتا ہے, یہ آپ کا میڈیا آپ کو سکھاتا ہے کس طریقے سے آپ نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے. یہ آپ کے ملک کی فسادی ٹیم ہے جو کہ آپ کے ملک میں انتشار پھیلاتی ہے. That is so unfortunate کہ no doubt بھارت کی ٹیم بہت زبردست ہے, بہت اچھے پلیئرز ہیں, بڑے اچھے کرکٹ کھیلتی ہے, بھارت کی جانب سے کھیلی جاتی ہے. لیکن سیاست اب ان کی کرکٹ میں اتنا آ گئی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ICC BCCI کے فیصلوں میں اب دخل اندازی ہو رہی ہے. جس طریقے سے ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ بیانات دے رہے تھے, پریس کانفرنس میں سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, دیٹ از سو انفارچونیٹ. اور جتنے بھی میچز ہوئے بنیانو مرسوس کے بعد بھارت کے, ہم نے دیکھا خاص طور پہ جو پاکستان کے ساتھ تھے, اس میں جی انہوں نے اپنی ان کی کرکٹ ڈسکس نہیں ہو رہی تھی, ان کی سیاست ڈسکس ہو رہی تھی. اب چلیں جی, یہ تو خیر بھارت کرتا ہی رہتا ہے, لیکن وی ول ویٹ اینڈ سی کہ بنگلہ دیش اب کیا موقف اپناتا ہے اس ساری سچویشن کے بعد. لیکن آج سے جناب کرکٹ کا ایک طریقے سے پھر سے آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ شاہینوں کے لیے T20 سیریز جو ہے اب ہونے جا رہی ہے سری لنکا میں, اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج دمبولا میں ہونا ہے. اور جس طریقے سے سری لنکا میں پاکستان کا استقبال ہوا بڑا زبردست تھا, اور یہ جو سیریز ہے اس تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اب سے کچھ اگلے ہی مہینے یعنی فیب میں باقاعدہ طور پہ T20 کا آغاز ہو جانا ہے. اور جو مستفیض الرحمان کی بات کر رہے تھے, تو جو کھلاڑی بھارت کی نفرت کی بھینٹ چڑھا, اب آپ سن لیں کہ پاکستان نے اس کو گلے لگایا ہے, اور بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو پاکستان نے سپر لیگ کا حصہ بنا لیا ہے. سیزن 11 میں سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے مستفیض الرحمان, اور مستفیض 8 سال بعد PSL کھیلیں گے. انہیں چند دن پہلے آپ کو بتایا کہ بھارت کے انتہا پسندوں نے دھمکیوں کے بعد IPL سے نکال دیا تھا, اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ ملک میں آ کے دکھائے ہمیں بھارتیوں نے. یہ چلیں جی, اس پہ بھی بات کریں گے, پاک سری لنکا جو سیریز ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور کیونکہ ظاہر ہے آج میچ ہے, لیکن کچھ پریڈکشن بھارت پانی رین کے حوالے سے بھی ہیں. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی, ان سے بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پلیئر پاکستان کے عبدالرؤف. تھینک یو سو مچ رؤف جوائن کرنے کے لیے. اور ذرا مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے ذرا اس سے آغاز کر لیتے ہیں, جو ابھی انڈیا اور بنگلہ دیش کا معاملہ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بات اتنی آگے تک نہیں جانی چاہیے تھی؟ ایک ہی کھلاڑی تھا اور بھارت نے مگر ہٹ دھرمی دکھانی تھی. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ICC نے کہہ دیا ہے بلکہ کہ مستفیض الرحمان والے ایشو کے بعد کہ بنگلہ دیش بھارت ہی آ کر میچ کھیلے. ICC بھارت کو نہیں روکتا, لیکن باقی ملکوں کے لیے ایسے فیصلے کر دیتا. اس پر کیا کہیں گے؟ جی رؤف بھائی, ٹھیک ہے, رؤف بھائی کی آڈیو کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ بھارت میں جس طریقے سے انتہا پسندی پروان چڑھتی جا رہی ہے, اور وہ اپنے کھیل کو بھی نہیں بخش رہے. اب تو کرکٹ کو اتنا سیاست زدہ کر دیا ہے کہ وہاں پر پلیئرز کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں. صدف عبدالرؤف ہمارے ساتھ ہیں. رؤف, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب بھارت کہہ دے کہ ہم نے کسی ملک میں جا کے نہیں کھیلنا, ICC مان لیتا ہے, لیکن یہی بات جب بنگلہ دیش کہے
तो कहा जाता है नहीं जी आपने भारत में ही आकर खेलना है। आप समझते हैं कि बड़ा फर्क है रवैयों में? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल से आज से नहीं है, काफी अरसे से चाह रहा है, जब से जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो चेयर है वो इंडिया को मिली है, और जो अमित शाह है वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर हैं बीजेपी की, और नरेंद्र मोदी के वो बिल्कुल राइट हैंड है, उनके बेटे जय शाह हैं। जब से उन्होंने आईसीसी का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद से आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे कंट्रोवर्सीज आईसीसी में देखने को मिली है। और स्पेशली जो आईसीसी का बेसिक फंक्शन तो ये है कि जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनको साथ लेकर चला जाए, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए, वहाँ पर क्रिकेट डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, मगर बजाय वहाँ पे प्रमोशन होने के वहाँ पे डिमोशन की जा रही है, और जितने भी छोटे कंट्रीज हैं उनके लिए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ही एक, और इसमें जो अफसोसनाक किरदार है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उनका है, क्योंकि ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशंस आप इनको कह सकते हैं क्रिकेट की, और फाउंडर्स ऑफ द क्रिकेट हैं, तो इनको बड़ी स्ट्रांगली वहाँ पे जो अपना आवाज है वो बुलंद करनी चाहिए थी, और जो जितने भी एसोसिएट कंट्रीज हैं जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, मगर वहाँ पे पैसे की लालच में अभी तक कोई ऐसी आवाज वहाँ से नहीं उभरी है। तो इसका एडवांटेज जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या ये जो बीसीसीआई और जेशिया और ये उठा रहे हैं, और वहाँ पे इन्होंने क्रिकेट पे अपनी जो सियासत है इसको इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान तो वहाँ पे चला जाता आईसीसी इवेंट खेलने के लिए, मगर ये कभी ना तो ये लास्ट एशिया कप पे पाकिस्तान का टूर किया, ना चैंपियन ट्रॉफी जो आईसीसी का इवेंट था उसमें पाकिस्तान नहीं आए, और उसको न्यूट्रल मुकाम पे मुंतकिल किया, और फिर उसके बाद जो बाकी कंट्रोवर्सीज हैं वो भी आपके सामने हैं। अच्छा रऊफ, जरा हमें बता दें आज सीरीज का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका का, क्या उम्मीदें हैं आपकी? और ज़ाहिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गो के अभी भी हम श्रीलंका से खेल चुके हैं थोड़े दिनों पहले, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, और पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं श्रीलंका में खेले जाएंगे, तो उस तनाज़र में तो ये जो सीरीज है पाकिस्तान और श्रीलंका की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो कल मैंने देखा श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, वो भी बहुत ज्यादा बैलेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्क्वाड है। तो ये अब एक चीज अनफॉर्चुनेट है कि तीनों मैचेस वो दम्बोला में खेले जाएंगे, और दम्बोला में पिछले एक वीक से बारिशों का सिलसिला चल रहा है, और आज भी कल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टीमें थी उनकी बारिश की वजह से प्रैक्टिस मुतासर हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहाँ पे यूटिलाइज करते जो एटमॉस्फेयर था उसको, और वहाँ पे सेटल डाउन होते वर्ल्ड कप से पहले, और पाकिस्तान को एक जो नए प्लेयर साथ लेकर गए हुए हैं उनके जरिए एक कॉम्बिनेशन और मोमेंटम बनाने का मौका मिलता। लेकिन हम उम्मीद करें कि मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड होगा पाकिस्तानी टीम का, और अच्छी परफॉर्मेंस में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, हम देखेंगे मैच कैसा होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर से मेरा एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा। इस घंटे में हम ज़रा आ जाएंगे थोड़ा लाइटर खबरों की तरफ, और आपको लाइटर स्टोरी से आगाह भी करेंगे। अच्छा, कभी आपने ये जो खबर है ये लाइटर नहीं है, ये लाइटर नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव है, ये बड़ी डेंजरस हो सकती है, और इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा वाक़यात तो नहीं, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हो रहे हैं पाकिस्तान में जी हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़यात गाड़ियों में आग लगने के, गाड़ियों में आग भड़कने के। अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कराची में मच्छर कॉलोनी के करीब लियारी एक्सप्रेस वे के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को ये मंजर है, ये गाड़ी जनाब इस तरीके से जल रही है। अब खुशकिस्मती ये हुई कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ सो अलार्मिंग। अब ये एक और वाक़या है जो आप देख सकते हैं इसी तरह का पेश आया। अच्छा, ये बताया, इतलात ये बता रही है हमें कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। भी शॉर्ट सर्किट कैसे होता है इन गाड़ियों के अंदर, कि किस वजह से होता है? 27 दिसंबर को शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब कार में अचानक से आग भड़क उठी, पूरी गाड़ी जो थी वो शोलों की लपेट में आ गई। 9 दिसंबर को कराची एयरपोर्ट के करीब साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार की गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। ये अचानक गाड़ियों में आग क्यों लग रही है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में? मतलब सर्दियों में इट डजंट मेक सेंस ना कि यहाँ पर तो ना कोई गर्मी है, ना कोई वायर्स मेल्ट हो रही होंगी, ना शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है, जान लेंगे हमारे साथ। बिल्कुल, बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सुनील हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ये वाकयात अचानक बढ़ गए हैं, चलती गाड़ी में आग लगने का वाकया, सो बुनियादी वजूहात क्या होती हैं आग लगने की किसी भी गाड़ी में?
جی وعلیکم السلام، شکریہ. دیکھیے دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں جو زیادہ تر ایشوز ہیں وہ پور مینٹیننس اور الیکٹریکل کے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ملیر پہ جاتے ہوئے گاڑی کو آگ لگی، سو ہمارے یہاں پہ لوگ گاڑیوں میں موڈیفیکیشن کراتے ہیں اور وہ پور موڈیفیکیشن ہے، اس میں ایکسٹرا لائٹیں لگا لی، ایکسٹرا بلب لگا لیے، ایکسٹرا ہارن لگا لیا یا کوئی بھی الیکٹریکل ڈیوائس لگا لی. تو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو ڈیوائس ہے وہ تو لے لیتے ہیں مارکیٹ سے، لیکن اس کو جب فکس کرنا ہوتا ہے تو اس کو DIY یعنی ڈو اٹ یور سیلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سستی انسٹالیشن کرتے ہیں، یا کسی ایسے بندے سے لگواتے ہیں جو ماہر نہیں ہے. کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی انسٹالیشن سے جو آپ کی وارنٹی بھی اوائڈ کر دیتی ہیں، منع بھی کرتی ہیں، بٹ ہمارے یہاں پہ لوگ اس کو نا سنتے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں، آپ اگر سڑک پہ آ رہے ہیں تو آج کل وہ لائٹس کا بہت زیادہ ہے رواج کہ آپ کی آنکھیں اڑا دیتے ہیں وہ. سو وہ ہائی وولٹیج لائٹ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یہ تو آگے الیکٹریکل. اس کے علاوہ میکینیکل میں بھی ہم لوگ گاڑی کی مینٹیننس نہیں کرتے. گاڑی کا کیٹلیٹک کنورٹر اگر چوک ہو جائے گا تو اس میں ہیٹ پروڈیوس ہو سکتی ہے. یہاں گاڑی کے فیول سسٹم میں کہیں بھی اگر لیکیج آ جاتی ہے، کیونکہ گاڑی کے اندر دیکھیں جو فیول ہے وہ تو بالکل آپ سمجھیں آگ کی طرح ہی ہے، اور گرمیوں میں زیادہ ہونا چاہیے، سردیوں میں تھوڑا سرپرائزنگ ہے. تو میکینیکل والا شاید گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، الیکٹریکل جو ہے وہ سردیوں کی وجہ سے کر سکتا ہے. بٹ دونوں چیزیں جو میرا خیال ہے کمبینیشن ہے. گلوبلی اگر دیکھا جائے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے، کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ بھی، بٹ پاکستان میں جنرلی آپ دیکھیں گے گرمیوں میں زیادہ لگتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ گاڑی کے جو ہیٹنگ سسٹم ہے اس کو صحیح نہیں رکھتے، گاڑی اوور ہیٹ ہوتی ہے، ساتھ ہی فیول لائننگ جاری ہوتی ہے، گاڑیاں پرانی ہیں، فیول لائننگ بھی پرانی ہوتی ہے، تو وہ کسی طرح بس ایک چنگاری پکڑتی ہے تو پوری آگ میں گاڑی جل جاتی ہے. آٹو شوز میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کبھی آپ ہائی ریو کر رہے ہوں اور آپ کی فیول لائننگ جو ہے وہ آپ کے ایگزاسٹ کے قریب جا رہی ہے، اور اس میں اگر آپ کی انسولیشن مٹیریل خراب ہوں ان سے بھی ہوتا ہے. بٹ جنرلی میرے خیال سے جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے یہاں پور الیکٹریکل ورک ہے اور لو کرافٹ مینشپ ہے. اچھا سنیل صاحب، ایک بات بتائیے گا کہ خدا نہ خواستہ میں اپنے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنی گاڑی چلاتے ہوئے فار انسٹنس اسمیل آتی ہے، وہ دھواں نظر آتا ہے یا جلنے کی کوئی اسمیل آتی ہے، فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو گاڑی کو بند کر دینا چاہیے، اس کے باہر نکل کے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کاز ڈھونڈنا چاہیے کہاں سے آ رہی ہے. موسٹ پروبیبلی وہ انجن بے میں سے ہی آتی ہے. اس کو لوگ اگر آپ دیکھیں جب بھی آگ لگتی ہے تو لوگ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پانی پھینکیں وہ پانی سے نہیں ختم ہوگی میرے خیال سے. تو اس کے لیے ریت یا فائر ایکسٹنگوشر ٹائپ کی اگر آپ کی گاڑی میں موجود ہو تو ضروری ہے میرے خیال سے. تو پرانی گاڑیوں کے اندر آج کل مل جاتے ہیں، آپ کو گاڑی کے اندر فائر ایکسٹنگوشر رکھنا چاہیے، بیکاز ایز دا وہیکل گیٹس اولڈ تو چانسز جو ہیں یہ میکینیکل فیلئر کے یا فیول لیکیج کے، خاص طور پہ فیول لیکیج کے بہت زیادہ ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گاڑی کی مینٹیننس کرائیں. ہم لوگ پینی وائز پاؤنڈ فولش بنتے ہیں، ہم مینٹیننس نہیں کراتے، پھر ایک دفعہ جب پورا علاج کرنا پڑتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں. مینٹیننس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور کتنے عرصے میں مینٹیننس کرانی چاہیے؟ ہر کمپوننٹ کا ایک اپنی ایج ہے. جیسے دیکھیں آپ کا ایئر فلٹر ہے، آئل فلٹر ہے، فیول فلٹر ہے. فیول فلٹر کو لوگ جو ہے وہ بہت ایزی لیتے ہیں. فیول فلٹر اگر کلاگ ہو جائے گا تو وہاں سے لیکیج ہو سکتی ہے. سو سمجھ لیں فیول سسٹم آپ کی گاڑی کا سب سے امپورٹنٹ سسٹم ہے، وہ اس کو دیکھ کے رکھیں. پھر آپ کی جو الیکٹریکل ہیں ان کی اپ گریڈز اگر آپ کر رہے ہیں تو کوالٹی پروڈکٹ یوز کریں. وائرنگ جو ہے اس کو کھلے نہ چھوڑیں. بیٹری جو ہے اس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کی جو ہے اس میں اگر نیگیٹو پازیٹیو اگر آپ غلط جگہ کہیں وائرنگ مل جائے گی تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اسپارک. So there is a lot. I think one should stay away from modification. اور اگر آپ کو modification کرانی ہے تو صرف جو کمپنی کے آؤٹ لیٹ ہیں یا کمپنی کے جو آتھرائزڈ لوگ ہیں ان سے کریں. اور سنیل صاحب، اکثر لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جو پائپس ہوتے ہیں جو فیول آپ کا پہنچاتے ہیں انجن تک، اینڈ دین وہ واپس بھی انجن سے واپس ٹینک تک لے کے آتے ہیں. وہ جو ربڑ کی لائننگ ہوتی ہے، جو پائپس ہوتے ہیں، وہ 8-8 10-10 سال لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بہت اگنور کرتے ہیں اس کو. کتنا ضروری ہے کہ ان کو بھی آپ ریگولرلی ماڈیفائی کرتے رہیں، ان کو چینج کرواتے رہیں، کیونکہ اگر وہ پھٹ جائیں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہاں جی، دو قسم کی گاڑیاں دیکھیں. جو ڈیزل ہے نا وہ ہائی ٹیمپریچر پہ جا کے برن کرتے ہیں تو ڈیزل والی میں تو اتنا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اگر پیٹرول گاڑی کا اگر آپ کا فیول پائپ لیک ہو گیا ہے تو وہ تو انسٹنٹلی اگر آپ کا انجن جو ہے وہ 100 ڈگری سے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی پارٹیکل پہ وہاں پہ پارٹ پہ گرے گا تو وہ کمبشن کاز کر دے گا. تو یس آئی ایگری، آپ کو کانسٹنٹ گاڑی کو مانیٹر کرنا چاہیے. فیول پائپ بے شک گاڑی کی مائلیج سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر گاڑی کی ایج ہوگی اور وہ کھڑے رہے ہیں تو جتنے بھی اس کے پلاسٹک یا ربر کے پارٹس ہیں وہ وون آؤٹ کر جائیں گے. سو آپ کو جو کہتے ہیں نا پیریوڈک مینٹیننس گاڑی کی آئی تھنک از موسٹ امپورٹنٹ. اچھا سنیل، ایک چیز آپ نے کہا کہ سب سے پہلے جب اس طرح گاڑی میں آگ لگ جائے تو فوراً سے باہر گاڑی کو بند کریں اور باہر نکل آئیں. لیکن کچھ گاڑیاں، اگر میں الیکٹرک گاڑیوں کی بات کروں تو یا آٹومیٹک، تو وہ لاک بھی ہو سکتا ہے دروازہ. تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟
اس صورت میں گاڑیوں کے اندر جو ہے نا گلاس بریکر دیا ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر نئی گاڑیوں میں آتا ہے, پرانی میں نہیں آتا, تو آپ نے ہیڈ ریسٹ کو اگر آپ کھولیں تو ہیڈ ریسٹ جو ہوتا ہے گاڑی کا وہ ملٹی پرپز ہوتا ہے, اس کے نیچے دو لوہے کی جو راڈ ہوتی ہیں وہ آپ کا شیشہ توڑنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. آپ کی سیٹ بیلٹ کے سائڈ پہ ایک لوہا لگا ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, بیکاز ویسے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید وہ کانچ ہے وہ ٹوٹ جائے گا, وہ اتنے آرام سے نہیں ٹوٹے گا. سو اس کے لیے ہیڈ ریسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یا ابھی کل ہی میں ایک گاڑی نئی کا ریویو کرتا تھا, اس کے اندر گلاس بریکر لگا ہوا تھا, تو دیز تھنگز آر اسپیشلی فار دس پرپز. اور سنیل بھائی ایک اور بھی پیٹرن ہے نا کہ استاد نظام بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں پر, ہمارے کلچر میں کروڑوں کی گاڑی اور استاد جی جو ہے وہ اس کو فکس کر رہے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ جو اسکلڈ جو ورکرز ہیں ان کی آپ جن کا کام ہے انہی کے پاس لے کے جائیں, مینٹیننس کروائیں اور پوری گاڑی کی تھورو مینٹیننس کروائیں, اسکیننگ کروائیں؟ سب سے زیادہ ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ استاد کلچر بہت اچھی بات ہے, لیکن استاد کے پاس جائیں. جو شاگرد ابھی استاد بننے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے جو ہے نرسری نہ بنے, پہلی چیز. دوسری چیز, جب ہم گاڑی کا کام کراتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جتنی میں اپنی پاک ویلز پہ بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ 0 سے لے کے 100 تک پوری ایک دفعہ گاڑی کو صحیح کریں. اگر آپ بٹس اینڈ پیسز میں صحیح کریں گے تو آپ نے آج ایک پائپ چینج کیا, کل دوسرا خراب ہو جائے گا, پھر تیسرا خراب ہو جائے گا, اور سائیکولوجیکلی آپ کو لگے گا یار میں تو ہر روز صحیح کرا رہا ہوں. بٹ اف یو گیٹ اٹ ڈن ونس and then you set a certain periodic maintenance time کہ میں اس کے بعد اس کو دوبارہ ری چیک کروں گا, تو things become easy. اور سنیل ایک چیز ہم نے دیکھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں اور 20-20, 25-25, 10-10 سال پرانی گاڑیاں, تو ان گاڑیوں کو لیتے وقت کیا چیز دیکھنی چاہیے یا پھر ان کی مینٹیننس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اسپیشل خاص اقدامات یا SOPs ہیں اس کے لیے؟ میرا خیال ہے لوگوں سے مراد آپ کا میری تھا, بیکاز میں 10-20-30 ساری پرانی گاڑیاں لیتا ہوں. تو آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو پرانی گاڑی میں یہ ہے کہ جب بھی آپ لیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ ریڈو کرنے کی کوشش کریں, اینڈ پینی وائز پاؤنڈ فلش نہ بنے. ہر ایک چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے الیکٹریکل سارے چیک کریں, اس کے فیول کے جتنے پائپس ہیں وہ چیک کریں, اینی لیکیجز, مینٹیننس, آپ اس کو سمجھیں کہ آپ اس کو ریکنڈیشن کر رہے ہیں. اینڈ ونس یو ریکنڈیشن اٹ, تو پھر آپ کو ایک تو لانگر لائف ملتی ہے گاڑی کی, آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور وہ گاڑی خراب کم ہوتی ہے. اینڈ موسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا آگ کا خطرہ ہے, زندگی کا خطرہ کہہ رہے ہیں, خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتا. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جب لوگ ونٹیج یا ریٹرو گاڑیاں خریدتے ہیں تو ان کو ایک یہ بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ہم اس کے ایکچوئل پارٹس کو لوز نہ کر دیں, خراب نہ کر دیں, تو وہ اس کو اسی کنڈیشن میں رکھ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ آپ اگین بتا رہے ہیں کہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز بھی جاننا کہ آپ جو پارٹس بہت زیادہ خراب ہیں آپ ان کو ریوائیو کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ تو ونٹیج گاڑی ہے, اس کو میں نے اس قدیمی حالت میں لے کے چلنا ہے. نہیں دیکھیں, گاڑی جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں گاڑی از جسٹ لائک اے اسٹرے بلیٹ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے, وہ کہیں پہ اگر کھڑی ہو جائے گی تو صرف آپ کے لیے نہیں, پیچھے آنے والی ٹریفک کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. آپ سمجھیں کہ سڑک کے بیچ میں چلتے چلتے وداؤٹ اینی کوشن وہ گاڑی بند ہو جائے. سو اٹس اے رسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو بی ویری کوشیس اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی تھنک ابھی جس طرح کمرشل گاڑیوں کی گورنمنٹ نے کی تھی کہ ایک ہیلتھ چیک ہوتا ہے, اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ ڈومیسٹک جو آپ کی وہیکل ہیں ان کی بھی آئیں گی. اینڈ دس از دا نیڈ آف دا آور کہ اگر آپ کی جو گاڑی ہے وہ روڈ وردی نہیں ہے تو آپ اس کو نہ چلا سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سنیل, بہت شکریہ, اور بڑی اہم انفارمیشن معلومات آپ ہمارے ناظرین کو ہمیں فراہم کی ہے. بھائی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے, خاص طور پہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اپنی طرف سے بہت ساری چیز گاڑی کو ماڈیفائی کرتے ہیں, سو ذرا جو اسکلڈ ہے لیبر ان کے پاس جائیں جن کا یہ کام ہے, ان سے کروائیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے اپنی گاڑی کو ماڈیفائی کرانے کا, اور اس کی مینٹیننس جس میں فیول ہے اور دیگر چیزیں ان کا چیک ضرور رکھیں. اگریڈ. موونگ فارورڈ, آپ کو ہم 2-4 دنوں سے گزشتہ بہت خوشائند خبریں سنا رہے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور استحکام کا آئینہ ہوتا ہے, بیسیکلی ریفلیکشن ہوتا ہے. خوشائند بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے, اور اس کی اڑان ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز 100 انڈیکس نے 1,85,000 کی تاریخ سطح عبور کی اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جس کی ہمیں ماضی میں مثال نہیں ملتی. پریسیڈنٹ قائم کر رہا ہے اسٹاک مارکیٹ ہر روز کا جو ٹرینڈ ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے نہ صرف بلکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایکسچینج میں نظر آنے والی مثبت پیش رفت پر بات کریں گے, بلکہ تفصیلی گفتگو اس بات پر بھی کریں گے کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ خوشائند خبریں دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں ماہر معاشیات سے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ ظاہر کرتا ہے, اسٹاک ایکسچینج کا اوپر جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دوسرے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتا
मतलब आवाम के जो कहना चाहिए जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है या जो उनके माली मसाइल हैं उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती? क्या स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना ये बताता है कि जी मईशत जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जा रही है? इशारे क्या ये इंडिकेट करते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सब डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़फ़र मोती साहब। थैंक यू सो मच ज़फ़र मोती साहब ज्वाइन करने के लिए। हम ये देख रहे हैं 2025 से ट्रेंड शुरू हुआ था, अब 2026 में भी ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज रोज़ाना तारीख साज रिकॉर्ड बना रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो क्या फैक्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेके जाते हैं? देखिए, ये कंटिन्यूएशन है 2025 की और 2026 में भी वही कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान में जो है ना माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर कुछ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। माइक्रो लेवल में जो कंपनियां हैं हमारे पास लिस्टेड वो सब माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट्स कर रही हैं और वो जो डिविडेंड्स और पे आउट्स हैं पहले ऐसे देखे नहीं गए। और जो मैक्रो लेवल पर है कुछ स्टेबिलिटी इस्लामाबाद में, कुछ गवर्नमेंट में, कुछ इकोनॉमी में, कुछ करेंसी की स्टेबिलिटी, कुछ इंटरेस्ट रेट के लोअर होने की पहले हुए हैं और आगे जाकर भी होने के थे अगर इन्फ्लेशन नहीं होती। तो ये सब भी कैपिटल मार्केट को बुलंदियों पर ले जा रहा है। और अब सोने पर सुहागा मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि जैसे ही ये छुट्टियां फॉरेन फंड्स के मैनेजर्स की ख़त्म होंगी न्यू ईयर की, तो वो अभी एक्टिव शुरू हुए हैं। इससे पहले हमारे लोकल फंड्स, लोकल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे उनकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं 2-3 दिन से और तो मार्केट ने और तेज़ी दिखा रही है। और अगर आप देखें कि न्यू ईयर से पहले कुछ हफ्ते में मार्केट अपवर्ड मूवमेंट पुश करती थी और फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है और ये कंटिन्यूएशन जो है 2 लाख की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ज़फ़र साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, हमें अक्सर फीडबैक भी आता है इस हवाले से कि एक आम शहरी स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करे, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, प्रोसेस क्या होगा, और ख़ास तौर पर वो शहरी जो कम सरमाया वाले हैं, क्या फर्स्ट स्टेप है, किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर कम इन्वेस्टमेंट के साथ वो आना चाह रहे हैं तो बेस्ट उनके लिए है कि कोई भी फंड जो है, अब सब बैंकों के भी फंड्स हैं, सब अपने गवर्नमेंट के भी फंड्स हैं और लोग यानी ये कि उसमें वो इन्वेस्ट करके उधर से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कमाएं, उधर से वो डिविडेंड और पे आउट लें, चाहे उसमें भले थोड़ा सा हिस्सा जो फंड हैंडल करते हैं जो बैंकें हैं उनको भी मिल जाए, लेकिन उनके लिए बेस्ट बेट ये है अगर वो डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इतनी रकम लेकर आए जिसमें वो डिलीवरी उठा सकें, क्योंकि अगर उन्होंने डिलीवरी नहीं उठाई और वो किधर से उधार लेकर चाहे बैंकों से और रिश्तेदारों से, तो फिर वो नफा जो है उनका खराब हो जाता है और टूट जाता है। तो इससे बेहतर है कि वो इतनी रकम जितनी इनके पास है उससे वो डिलीवरी बेस्ड कंटिन्यूएशन से उठा लें। अच्छा, एक तो पॉइंट आपने बता दिया कि इतनी रकम लेकर आए कि वो ज़ाहिर है उसको फिर नफ़ा भी उससे हासिल कर सके, लेकिन मज़ीद जो रिस्क है उसको कैसे कम किया जा सकता है? वो कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती का मैंने अभी आपको मेंशन कर दिया है कि अपने चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। वो जो है जो एक्स्ट्रा रकम कहीं से लेकर और पूल इन करके वो जो करते हैं वो ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए, अगर वो डिलीवरी बेस्ड अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो अगर खुदा ना खास्ता कैपिटल मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर भी आता है ना, तो डिलीवरी उनकी अगर उनके पास है तो वो कुछ महीनों में रिवर्ट बैक हो जाती है। लेकिन अगर वो उन्होंने फ्यूचर में खेला या फिर वो उस पर आगे स्पेक्यूलेशन पर आ गए, स्पेक्यूलेशन को यानी ये कि वो लेवल पर आ गए जिसमें आंसर तिजारत की जगह, डिलीवरी की जगह वो आंसर आ जाता है जिसमें हार जीत का फैसला हो, तो 100% वो हार जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जितने
آپ کے پاس رقم ہو اس کی ڈیلیوری اٹھا لیں. اگر وہ مارکیٹ میں یا مائکرو لیول پر یا میکرو لیول پر کچھ کریکشنز آتی بھی ہیں تو ڈیلیوری ہوگی تو وہ واپس اس کو کور کر لے گی. اور سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں بنیادی کیا فرق ہے؟ لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کمیونٹیز ہیں, ایسے انویسٹرز ہیں جو اگر وہ کمپنی سپوز کریں کہ وہ بند بھی ہو جائے نا تو انہوں نے پے آؤٹ سے اپنے شیئروں کے جو پرائس تھی اوریجنل اس کا انہوں نے نفع لے لیا ہے, اب وہ صرف پروفٹ میں ہے. یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, 10 سال 5 سال 7 سال. تو یہ اور شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر ان ہوئے اور پھر تھوڑے مہینوں میں یا تھوڑے دنوں میں آپ آؤٹ ہو گئے, تو وہ شارٹ ٹرم میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں پاکستانی اکانومی جو ہے اسپیشلی جو ہمارے سیکٹرز ہیں بڑے بڑے, جیسے کہ انرجی کا سیکٹر ہو گیا, سیمنٹ کا سیکٹر ہو گیا, بینک کا سیکٹر ہو گیا, اس میں لانگ ٹرم والا ہمیشہ جیتتا ہی رہا ہے. یہ پورا چارٹ بنا ہوا ہے. اور پے آؤٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آؤٹ بیٹ کیا ہے سب انٹرسٹ ریٹ کے, فکس انکم کے, سب چیزوں کو. تو وہ دیکھتے ہوئے ایون انڈسٹری جو آپ بلڈنگز کا بولتے ہو, پراپرٹی کا بولتے ہو, اس کو بھی آؤٹ کلاس کیا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے میرے خیال میں تو, اور اس کا چارٹ دیکھیں گے آپ تو کنٹینیویشن پے آؤٹ اچھا ہے, تو اس سے لانگ ٹرم انویسٹر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ظفر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہمارے اکثر و بیشتر ایک عام شہری جو ہے وہ کسی کا کامیاب سکسیسفل تجربہ دیکھ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یا پھر جو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کو ان سے معلومات حاصل کر کے وہ اس میں کود جاتا ہے. پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی اس طرح سے نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شہری گھبرا بھی جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا مگر انہوں نے سرمایہ کاری کر لی ہوتی ہے. دیکھیے یہ پاکستان کا, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن بالکل نہیں ہے. ابھی جب ہمارے اسٹاک میں بھی یہ یونیورسٹیاں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں تو ان کو الف بے بھی کیپٹل مارکیٹ کی نہیں پتہ ہے, اور وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اور وہ بزنس کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں جو جہاں بزنس سکھایا جاتا ہے. تو یہ تو پریشانی ہمارے ایجوکیشن سسٹم, ہمارے لٹریسی, ہمارے جو تھاٹ ہے, ہماری جو پروسیس ہے اس میں ہے. اب جب یہ جو لٹریسی کا لیول ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کو پورا وہ خود انالائز نہیں کر سکتے, نہیں تو دنیا میں لوگ جو ہیں وہ 70% خود بھی انالائز کر لیتے ہیں, خود بھی پڑھ لیتے ہیں, خود بھی رپورٹس کو چیک کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے. تو یہ تو ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو سوشل میڈیا اور چینلز دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ پیپرز اپنے ایگزامز دے رہے ہیں, کس طرح انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر چیٹنگ کر کے وہ پاس ہو جائیں گے تو ان کو جاب مل جائے گی. ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, پھر جاب بھی نہیں ملتی ہے اور نہ ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے. تو اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ ہم اپنے لٹریسی لیول کو بہتر کریں. اور ظفر صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ جو انویسٹرز تھے وہ جا کے پہلے بروکر سے ملتے تھے فزیکلی, پھر اس کے ساتھ وہاں مشاورت ہوتی تھی, میٹنگ ہوتی تھی, اکاؤنٹ کھلواتے تھے. جب سے جدت آئی ہے کہ ریولیوشن آیا ہے, ڈیجیٹلائزیشن آئی ہے, تب سے ایپس آ گئے ہیں. اب لوگ آرام سے مزے سے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کے اسٹاکس میں انویسٹ کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, پرچیز کر رہے ہیں, جب چاہتے ہیں ودرا کر لیتے ہیں. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن تھی اور جو سینٹرلائزیشن ہے نظام کی, اس سے کتنا نیا انویسٹر آیا اور عام آدمی کا کتنا اعتماد بڑھا ہے مارکیٹ پہ؟ دیکھو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے آنے چاہیے تھے اتنے نہیں آئے. اچھا. اس کا جو لیول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ CDC میں اکاؤنٹ کتنے کھلے ہیں. یہاں سے جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا بنگلہ دیش میں, ادھر 30 لاکھ کی, میں آپ کو 10 سال پرانی رپورٹ دے رہا ہوں, جب ہم ساؤتھ ایشیا فیڈریشن آف ایکسچینج ہماری تھی, سارک کے تمام ملک اس کے اندر تھے, تو اس ٹائم تھے ہمارے جو ریئل بزنس کرنے والے ہیں CDC اکاؤنٹ میں وہ 55,000 سے اب آ کر مشکل سے لاکھ سے اوپر چلے گئے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کو 24-25 کروڑ کے ملک میں یہ بہت کم ہے. آپ کو یقین کریں کہ بڑے بڑے شہروں میں یعنی کیپٹل آف دا پروونس کوئٹہ پشاور ادھر بھی جو جن کو سمجھ ہے کیپٹل مارکیٹ کی وہ مائنس نہیں 0.001% ہے. کراچی میں بھی یہ حال ہے کہ ہم تو 3-4 جنریشن سے کیپٹل مارکیٹ میں ہیں کہ ہمارے والد اگر گاڑی خراب ہو جاتی تھی تو وہ کوئی ٹیکسی اگر کرا کر اسٹاک مارکیٹ جانا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے اسٹاک ایکسچینج، کہتے تھے اسٹیٹ بینک لو، کیونکہ اسٹیٹ بینک پر سب کو سمجھ آ جاتا تھا، کیپٹل مارکیٹ کا اسٹاک ایکسچینج نہیں سمجھ آتا. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 40 years بیک. ابھی بھی کیپٹل مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کی جگہ کہاں ہے، ادھر کیسے ایکسیس ہوتی ہے، اس میں بایو میٹرک کیسے ہوتی ہے، اس میں پریشانیاں کیا کیا ہیں، یہ پتہ ہی نہیں. ہاں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ ہی نہیں. مجھے یہ بتائیے گا، آپ ظاہر ہے لوگوں کو یہ بتانا کتنا ضروری ہے کہ یہاں پر بھی یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے، یہاں بھی انویسٹ کر کے کمایا جا سکتا ہے. اس کے لیے لوگوں کو اس طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کام ہے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں، جو بروکرز ہیں، وہ تو اپنے ایکسیس اپنے طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا میجر کام ہوتا ہے مینجمنٹ کا. جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے کیپٹل مارکیٹ کی، جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ہر سٹی میں جا کر ایک وہ کریں، کیا کہتے ہیں، ایک لوگوں کو جمع کریں، ان کو لیکچر دیں، ان کو سمجھائیں کہ کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے. مشکل یہ ہے کہ وہ بڑے شہروں میں کرتے ہیں، وہ گھوٹکی میں جا کر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اب آپ سمجھ جائیں کہ کیوں نہیں کرتے ہیں. بڑے شہروں میں اگر آپ کو کراچی ہی نہیں ہے، پورا سندھ ہے، پورا پنجاب ہے، اب سیالکوٹ میں جا کر ان کو نہیں کرنا ہے تو یہ مجبوریاں ان کی کیا ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے ظفر مولوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے آج کلیئرٹی اور لائٹ شیڈ کی تمام تر معاملے کے اوپر. اور دیکھیں کہ فائنینشیل لٹریسی کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. جتنی زیادہ فائنینشیل لٹریسی ہوگی اتنے ہی زیادہ نئے انویسٹرز، عام جو لوگ ہیں، وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف اور یہ ٹرم جو ہے نا بڑی لوگوں کو مشکل لگتی ہیں. اب ضرورت ہے کہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کی جائے اور جو باقاعدہ طور پر اپنے نصاب میں شامل، خاص طور پہ یونیورسٹی کالج کے لیول پر یہ چیزیں ضرور معلوم ہونی چاہیے. چلے جی آپ شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی، جب ہم بات کرتے ہیں آرٹس کی، لٹریچر کی، اور خاص طور پر جو کتابیں، جو فکشن، جو ڈرامہ، جو ادب لکھا جاتا ہے، اس حوالے سے تو زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور زبان دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ زبان جسے لیونگ یعنی لائیو زبان کہا جاتا ہے، زندہ زبان کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جی ماڈیفیکیشن بھی ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں بھی آتی جاتی ہیں، نئے نئے الفاظ اس میں آتے جاتے ہیں. لیکن ایک وہ زبان ہوتی ہے جو معدوم ہو گئی ہوتی ہے اور زیادہ اس میں لٹریچر تو ہوتا ہے لیکن وہ بولی نہیں جاتی. تو اردو ایسی زبان ہے جو کہ زندہ زبان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے ماضی میں ابھی بھی بہت تغیرات اس میں ہوئے ہیں. تو حال ہی میں جناب آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ہر سال کیا جاتا ہے. اور اردو کی ترویج کے لیے اس طرح کی کانفرنسز، سیمینارز اور پروگرام نہایت اہمیت کے حامل ہیں. اور ایسے مواقع نہ صرف زبان کی اہمیت، اس کے مقام کو اجاگر کرتے ہیں، بلکہ نوجوان نسل کو شاعری، ادب، صحافت سے بھی متعارف کرواتے ہیں. بالکل جی. اور جو جو عالمی اردو کانفرنس تھی، اس میں علماء تھے، اس میں ادیب تھے، محققین تھے جو اپنی تحقیقات اور تجربات شیئرز کر رہے تھے. کانفرنسز ہو رہی تھیں، ٹو وے کمیونیکیشن تھی، سیمینار تھے. ہمارے شوبیز کے ستارے بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، صحافی تھے. علاوہ ازیں اس طرز کے پروگرام معاشرتی رابطوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور اردو کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ، بیرون ملک سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اس عالمی اردو کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اور پاکستان میں تو ظاہر ہے اردو زبان جو ہے ہماری قومی زبان ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں، جب سائم نے کہا کہ بین الاقوامی یہاں پر شرکا بھی موجود تھے، تو آسٹریلیا سے تشریف لائی ہوئی شاعرہ اور مصنفہ تہمینہ راؤ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. تھینک یو سو مچ تہمینہ، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کے لیے کتنا ایکسائٹنگ تھا آسٹریلیا سے پاکستان آنا ٹو اٹینڈ اردو کانفرنس؟ بہت بہت شکریہ. جی بالکل، کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم لوگ، اور تقریباً میں ہر سال ہی اٹینڈ کرتی ہوں یہ عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل میں جس کا انعقاد ہوتا ہے.
تو جی واقعی یہ بہت اچھا وہاں ایکسپیرینس رہ ہوتا ہے کر بھی ہمارے لیے. اردو سے یہ کنیکشن جو ہے آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، کیسے جڑا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ شروع سے ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میرا اردو ادب سے کافی گہرا لگاؤ تھا. تو جب یہاں تھی تو تھوڑی بہت ہی کرتی تھی، لیکن وہاں جا کر زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اسپیشلی اردو ادب اور زبان کے اوپر. وہاں پر کیونکہ جہاں سے جو فیملی وہاں پہ مائگریٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر یوجولی یہ ہوتا ہے کہ بچے اردو زبان اور ادب سے بالکل بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے ان کا، اور وہ پراپرلی اینڈ آف دا ڈے وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے بھی کہ وہ پراپرلی ان سے اردو میں بات کر سکیں فون پر یا. تو اس سلسلے میں ہم وہاں پر کافی کام کر رہے ہیں، جس میں کہ ہم نے کچھ اردو اسکول کے قیام وہاں پہ عمل میں لایا گیا ہے، اور ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن کے تھرو ہم کچھ اردو کے لیے کام کرتے ہیں. اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا ایک ادبی تنظیم ہے ہماری، جس کے تھرو ہم مشاعرے اور ساری ادبی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں. تو جب وہاں پر جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہاں آرٹس کونسل جو ہے ہم دیکھتی ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پر اردو کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اردو ادب کی بستیاں کہاں کہاں آباد ہیں. اگر ہم اس کانفرنس کی بات کریں تو اس کی ہائی لائٹ کیا تھی، کیا سب سے انٹرسٹنگ یہاں پر اردو ادب کے حوالے سے؟ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. میں کہوں گی کہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس یا پھر انٹرنیشنل کلچرل فیسٹیول، یہ بیسیکلی سافٹ ڈپلومیسی ہے، بہت پاکستان کی سب سے بڑی سافٹ ڈپلومیسی میں کہوں گی، کہ جس کے تھرو پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت اہم ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ آرٹس کونسل اور اس کے صدر احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے. بالکل جی. تو پھر ہمارے ساتھ ایک اور بھی آج اہم شخصیت موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سینئر اداکار منور سعید صاحب. بہت شکریہ منور سعید صاحب، آپ نے بھی باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ اردو سے کافی شغف بھی رکھتے ہیں، بہت اچھا آپ نے اداکاری کی، اب ہم نے آپ کے جوہر بھی دیکھے. آپ کے خیال میں جو اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں، جیسے کہ عالمی اردو کانفرنس تھی جس میں سیمینارز تھے، ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی تھی، اردو کے فروغ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، زبان اور ادب کے فروغ کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ایسی کانفرنسز؟ دیکھیے، یہ کانفرنس جو ہے یہ پچھلے 18 سال سے مستقل ماشاءاللہ چل رہی ہے، اور بہت بہت پسند کی جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے صحرا تو احمد شاہ صاحب کو ہی جاتا ہے. وہ بہت محنت کرنے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ لگن سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم سب جو گورننگ باڈی کے ممبر ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کے، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کا وائس پریسیڈنٹ ہوں، تو مجھے بھی اس میں ایک موقع ملتا ہے کچھ خدمت کرنے کا. اور احمد شاہ صاحب کا حکم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. تو اب یہ تو ہو گئی اس کا تعارف، یعنی ہمارا جو اردو کانفرنس ہوتی ہے. لیکن اس سے جو فوائد ہیں وہ بہت بے شمار ہیں. خاص طور پہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، نوجوان جو نسل ہے، اس کو صحیح اردو بولنے کا اور صحیح اردو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ احمد شاہ صاحب نے یہ بڑا ایک اچھا کام کیا ہے کہ یہ نہ صرف اردو کے سیشنز ہوتے ہیں اس میں، بلکہ اب اس میں ہماری جو اور مادری زبانیں ہیں، بالکل مثلا سندھی ہے، مثلا پنجابی ہے، سرائکی ہے، ہماری پشتو ہے، اور دوسری جو ہیں سندھی زبان، بلوچی زبان، جی سندھی کا بلوچی ہے. ان سب کے سیشنز بھی اس میں انہوں نے رکھے ہیں، اور وہ سیشنز ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. ان کی بھی صحیح بولنے کا ایک موقع لوگوں کو اور صحیح سننے کا موقع لوگوں کو ملتا ہے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اردو زبان سے فیملیئر ہونے کا موقع ملتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہر شعبے سے، چاہے وہ سپورٹس ہو، صحافت ہو، فلم انڈسٹری ہو، ڈرامہ ہو، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ شرکاء آتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
साकरान शहर होता है इस कॉन्फ्रेंस में और इस सारे अब जो उर्दू अदब का आलमी कॉन्फ्रेंस का मेला लगता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी मुनव्वर साहब, अब वक्त बड़ा तब्दील हो रहा है, अब हम डिजिटल दौर में हैं, अब बच्चे बच्चियाँ ये यंग जनरेशन जो है वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, शायरी भी उनको वो शायरी चाहिए जो जिसमें कोई थोड़ा सा मीम वाला अंसर हो, थोड़ा मज़ा हो उसमें। लेकिन आप समझते हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म को भी ज़बान के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कॉन्फ्रेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जहाँ से भी हमें फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ से भी कोई ऐसी अच्छी बात मिल सकती है, हमें उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो आप शायरी की बात कर रही हैं, तो शायरी के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जॉन एलिया मेरे चचा भी होते हैं और मेरी बीवी के सगे चचा हैं, मेरे अब्बा के सगे खालेजाद भाई हैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बहरहाल बतौर शायर तो जिंदा ही हैं, लेकिन वो दुनिया से जा चुके हैं। तो उनकी शायरी एक दफ़ा मैं एक फंक्शन था, उसमें बैठा था, तो मेरे पीछे कुछ जवान बच्चे बच्चियाँ बैठे थे, बिल्कुल यंग। तो वो बातें कर रहे थे आपस में और जॉन एलिया की शायरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चे इतने यंग, हार्डली मेरा ख्याल है कि ओ लेवल के होंगे, अंग्रेजी बोल रहे थे। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा और उनसे कहा कि बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछे। मैंने कहा ये आप कैसे जानते हैं जॉन एलिया को, ये तो बड़े पुराने शायर थे। कह रहे नहीं भाई हम तो उन्हें बहुत सुनते हैं और जहाँ भी मौका मिलता है उनकी कोई किताब वो हम देख लेते हैं, और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया पे वो जब आते हैं तो हम सुनते रहते हैं उन्हें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो इस तरीके से लोगों को शायरी की तरफ भी बच्चों का बिल्कुल फरोग मिल रहा है। दिल जो है ना वो जॉन एलिया को जरूर पढ़ता है। एग्जैक्टली। मूविंग बिल्कुल मुनव्वर साहब हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ शायरा भी मौजूद है, मुसन्निफा भी हैं तहमीना साहिबा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, सिंस आप यू मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, साकिनाने शहर भी होता है हमारे शहर के अंदर, इस शहर में जहाँ पर पूरी दुनिया से शोरा आते हैं, अपने कलाम को एक्सचेंज करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बैरून मुल्क कैसे डिस्कस होती हैं? देखिए इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है बैरून मुल्क। और जब हम स्पेशली जब हम पाकिस्तान से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक सेशन होता है उर्दू की अदबी बस्तियाँ, जहाँ पर दुनिया भर में होने वाले तमाम अदबी सरगर्मियाँ उर्दू अदब और लिटरेचर के हवाले से वहाँ पर डिस्कस होती हैं। जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि तंजीमें ये सारा प्रोग्राम्स इनका इनेकाद कर रही होती हैं, उनको दरपेश मसाइल और उनके हल के ऊपर डिस्कशन भी होता है। और जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो यहाँ से नए थॉट्स और आइडियाज़ लेकर इन सारे सेशंस को अटेंड करके वहाँ पर हम लोगों को फिर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम अकॉर्डिंगली हम अब काम कर सकें। तो ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है और जिसके थ्रू सारी दुनिया में उर्दू अदब को सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी तरवीज की जा रही है। मुनव्वर साहब, आज के इस सेशन से अगर आप नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहें कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, उन्होंने ही आगे बागडोर संभालनी है। ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना बहुत अच्छी बात है, इस तरह के इवेंट्स का होना अच्छी बात है, लेकिन आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? करूँगा कि देखो बेटा, हर ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो गलतुल आम होते हैं, यानी गलत तो होते हैं वो, लेकिन वो आम तौर पर लोग बोलते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है समंदर, हम मुस्तकिल लोग जो बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग बोलते हैं वो समंदर कहते हैं कि समंदर के किनारे, समंदर में जहाज चल रहा था, समंदर। तो लफ्ज़ समंदर भी है, लेकिन एक लफ्ज़ है समुंदर, यानी मीम पे ज़बर के बजाय मीम पे पेश, समुंदर। ये दोनों अल्फाज मौजूद हैं और ये दोनों बोले जाते हैं, मगर इनका मफ़हूम और इनके मानी अलग है। मसलन समंदर जो है ज़बर के साथ मीम पे ज़बर, समंदर एक ऐसे कीड़े को कहते हैं जो आग में पैदा होता है और आग से निकाल लिया जाए तो मर जाता है। अच्छा,
یہ مجھے آج مجھے پتا چلا ہے. تو ویسے منور صاحب کیا بولنا چاہیے, سمندر کے سمندر؟ سمندر سمو لینا جس لفظ میں بولنا ہے, جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ بولنا چاہیے. مثلا اگر کیڑے کے حوالے سے بات کرنی ہے تو سمندر, ٹھیک ہے, اور اگر ذخیرہ آپ کے سلسلے سے بات کرنی ہے تو سمندر لفظ صحیح ہے. یہ ذخیرہ آپ ہے. تو یہ بات میں بچوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ یہ باتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکے اور زبان کی خوبصورتی باقی رہے انشاءاللہ. بالکل, اور ہمیں اپنے ملک کی اپنے زبان کی جو ہماری قومی زبان ہے خاص طور پر اردو, اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور اس کو ہم نے پریزرو کر کے رکھنا ہے, which is very important for our upcoming generation as well. مینا, بیکاز آپ شاعرہ ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں نا, تو آپ شاعری میں کیا میسج بھی دینا چاہیں گے؟ آپ شعر سننا چاہتی ہیں؟ بالکل, کوئی ایک آدھا بند سنا دیں. دیکھیے ریسنٹلی میں نے دریائے سندھ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, کچھ اشعار اس سلسلے میں آپ کو سناتی ہوں. زندہ ہے روایات اباسین کنارے, زندہ ہے روایات اباسین کنارے, پانی کے سبھی دھارے ہیں جینے کے سہارے. پرسوز تموج ہے کہ بیجل کے یہ سر ہیں, پرسوز تموج ہے کہ بیجل کے یہ سر ہیں, یا جام تماچی کہیں نوری کو پکارے, یا جام تماچی کہیں نوری کو پکارے. بس ہم نے اسی زندگی کو زندگی جانا, بس ہم نے اسی زندگی کو زندگی جانا, مہران کنارے جو سمے بیتے ہمارے, مہران کنارے جو سمے بیتے ہمارے. تہمینہ نے دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا, تہمینہ نے دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا, ہے سندھ کی مٹی میں محبت کے اشارے, ہے سندھ کی مٹی میں محبت کے اشارے. زبردست, واقعی ہے سندھ کی مٹی میں محبت. کیا بات ہے, بہت شکریہ تہمینہ راؤ صاحبہ, آپ نے باخبر سے میرا تھینک یو سو مچ. منور صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے ہمارے بزرگ ہیں سیکھنے کو بھی ہمیں ملا, تھینک یو سو مچ. اور باقی دیکھیں اردو زبان کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے, تو آپ کے لیے ان مصنفوں کو پڑھنا ضروری ہے. سعادت حسن منٹو ہیں, قرۃ العین حیدر ہیں, اشفاق احمد صاحب ہیں, بانو قدسیہ صاحبہ ہیں, بہت سارا لٹریچر ہے پاکستان میں, اور پاکستان کے جو ڈراماز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, ان میں بڑی شستہ اردو بولی جاتی ہے. تو آئی تھنک, اور اقبال کو پڑھیں, شاعروں کو پڑھیں, تو بہت سی زبان کے الفاظ آپ کو نئے نئے ملیں گے, اور آپ کی لینگویج جو ہے, آپ کے جو ورڈ جو سلیکشن ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا جائے گا. بالکل جی, تو ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, پھر حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کل ہم نے آپ کو ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا یونیورسٹی آف لاہور میں جو پیش آیا تھا, جہاں پر ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ نے یونیورسٹی میں ایک عمارت سے, ایک ڈپارٹمنٹ سے, ڈی فارم کی وہ اسٹوڈنٹ تھی, وہاں سے چھلانگ لگائی تھی. یہ دوسرا واقعہ تھا. 15-17 دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا یونیورسٹی آف لاہور میں, سیم جگہ پہ, سیم ڈپارٹمنٹ میں. اس کو ذرا فالو اپ آپ کو بتا دیتے ہیں. طلبہ کی جو طبیعت تھی وہ بہت کریٹیکل تھی, آئی سی یو میں تھی. اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کی حالت, فاطمہ اس کا نام ہے, سنبھل گئی ہے. ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرنے سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ کل تک کیا جائے گا, جبکہ فاطمہ کی چھلانگ لگانے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے, اور اویس کی بھی ہم نے دیکھا تھا, 1-2 دن بعد ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی. اچھا جی, اب کلوز سرکٹ فوٹیج میں یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو دوسری منزل سے, پہلے 4th فلور کہا جا رہا تھا, لیکن دوسری منزل سے اسے کودتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے, جبکہ 18 دن کے دوران 2 اسٹوڈنٹس نے کودنے کے بعد یونیورسٹی کی کوشش کی, ایک زندگی سے چلا گیا, دوسری جو ہے اس وقت تشویشناک حالت میں ہے. لیکن اب یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ دیواروں پر حفاظتی جنگلیں لگا دیے جائیں گی, گرلز لگا دی جائیں گی. جی, گرلز لگا دی گئی ہیں. اور اسی بات سے جان لیتے ہیں, مثلا نمائندہ ایئر نیوز حسن حفیظ موجود ہیں. حسن, بتائیے گا کہ اب طالبہ کی جو زندگی ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور یہ حفاظتی گرلز بھی لگائی گئی ہیں. پولیس انکشافات کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کی طالبہ جو کہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے,
کچھ ڈیولپمنٹ میڈیکل بورڈ میں ہوئی ہے. گائنی کی ایک پروفیسر ہیں, ان کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا گیا ہے. پہلے 4 رکنی میڈیکل بورڈ تھا, اب 7 رکنی میڈیکل بورڈ ہے. 3 ڈاکٹرز کو مزید شامل کیا گیا ہے. طالبہ کی حالت فی الحال تو کرٹیکل ہے, لیکن جو اس کے وائٹلز ہیں وہ مستحکم ہیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی ٹانگوں کی سرجری کر دی گئی تھی. ابھی مزید جو ہے وہ جو نیند دینے والی ادویات ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کریں گے, اینٹی بایوٹک چینج کروا کے اس کو بہرحال اسٹیبل کرنے کی اور اس کی زندگی مزید بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال کرٹیکل حالت ہے. جہاں تک یونیورسٹی کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ تمام تر جو دیواریں ہیں اس پہ جنگلے اور جالی جو حفاظتی جنگلے ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں, جالی لگا دی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سامنے نہ آ سکیں فیوچر کے لیے, کیونکہ 2 واقعات ہو گئے ہیں ایک سے بعد دوسرا. اچھا حسن, یہ جو ابھی اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں, فوٹیج آ گئی ہے, پھر اس کی جو موبائل فون ہے اس کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی کہ کچھ اس نے کافی دیر بات کی تھی پھر ڈیلیٹ کر دی تھی, یہ کیا انکشافات ہوئے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے گا. صدف, یہ پولیس انویسٹیگیشن ہے اور پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے ضرور آئی ہے کیونکہ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس بچی نے خودکشی کرنے سے پہلے 27 منٹ تک بات کی تھی, 27 غالباً 28 منٹ کی یہ کال چلی تھی. اس کے بعد یہ کال جو ہے وہ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کال ریکارڈ یا کال لسٹ سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سینسٹیو نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ڈی آئی جی آپریشنز نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ابھی جب تک حتمی طور پر یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ایک طالبہ کا معاملہ ہے اور طالبہ کی زندگی کا معاملہ ہے, اس کے فیوچر کا معاملہ ہے. تو اس کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی دوسرے پہلوؤں کی طرف بھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. بہرحال ابھی جو ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے یہ اپنے بھائی کو ضرور کہا تھا کہ میں سلیبس کی وجہ سے پریشان ہوں اور میرے ایگزام سر پہ ہیں, کیونکہ 14 جنوری کو ایگزام فائنل سٹارٹ ہونے ہیں. اور وہ اس کا کہنا ہے 2-3 دفعہ اس نے یہ بات کی اور اس کی والدہ اور بھائی اس کو یونیورسٹی بھی چھوڑ کے واپس جا چکے تھے. تو یہ ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اور ابھی کوشش کر رہے ہیں. وی ول ویٹ کہ مزید کیا اس بارے میں معلومات ملتی ہیں. تھینک یو سو مچ حسن ہمیں ساری حال سے آگاہ کرنے کے لیے. ایسے کیسا ہو کہ ہم شو کریں اور ہم آپ کو موسم کے بارے میں نہ بتائیں کہ موسم جی اب کس طریقے سے تیزی دکھا رہا ہے. ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے, خاص طور پہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں خوبصورت ترین منظر پیش کر رہے ہیں. اور بلوچستان کی بات کر لیں تو وہاں پر درجہ حرارت اب گرتا جا رہا ہے, یعنی کہ زیارت میں -9 ہو گیا ہے. اس دور میں -8 کلات اور کالام -7, اسکردو -6, گوپس -5 اور ہنزا, مالم جبہ, پارا چنار, کوئٹہ, نتھیا گلی میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جی کہ اب یہ مائنس میں سارا معاملہ چلا گیا ہے. تو بڑا ہی اچھا موسم ہے اور چھٹیاں ویسے اس ٹائم پر ہونی چاہیے. جو لوگ چاہتے ہیں جی برف باری انجوائے کرنا, سنو فال انجوائے کرنا, ایسے علاقوں میں جانا, ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک یہاں پر منظر ہوتا ہے جو کہ عموماً ہم سال بھر دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں گرمی کا سیزن زیادہ رہتا ہے, کچھ ہی مہینوں کو سردی آتی ہے. تو ویسے میری رائے ہے کہ جن میں سردیوں کی چھٹیاں شروع ہونی چاہیے. ہاں بالکل جناب, مجھے بھی لگتا ہے کہ جنوری فیبرری کے اراؤنڈ جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے. اچھا جی, یہ تو ہے بالائی علاقے. اب ذرا میدانی علاقوں کی بھی آپ کو رپورٹ دے دیتے ہیں. میدانی علاقوں میں اسلام آباد میں آپ سوچیں کم سے کم 1 درجہ حرارت ہے, پشاور میں 4 ہے, لاہور میں 7 ہے, کراچی 11 ڈگری سینٹی گریڈ 11 تک تو آیا. این ڈی ایم اے نے شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی وارننگ جاری کر رکھی ہے اور گلگت بلتستان, کشمیر, بالائی کے پی, پوٹوہار اور شمالی بلوچستان میں سردی شدید رہنے کا امکان ہے. کوئٹہ کی بات اگر ہم کریں تو زیارت اور قلات میں سردی میں اضافہ متوقع ہے. شہریوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ موسمی صورتحال اور ممکنہ دھند کے پیش نظر صبح کے اوقات میں سفر کرتے وقت احتیاط کریں, فاگ لائٹس کا استعمال کریں, گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ رکھ کر گاڑی چلائیں. موٹر ویز کے کئی سیکشنز آج بھی بند ہیں. جو لوگ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں, بہت ناگزیر ٹریول کرنا, تو پلیز جو سفری جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے موٹر وے کے اوپر موٹر وے پولیس کی جانب سے, اس کو فالو کریں. ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. اچھا جی چلیں, ہم نے تو پاکستان کا موسم بتا دیا, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنلی جی سردی کا رنگ دکھا رہی ہے. تو پہلے بات کر لیتے ہیں برطانیہ کی. انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے جی, شدید سردی ہے اور اتنی سردی ہے, عموماً تو وہاں سردی ہوتی ہے لیکن معمولات زندگی متاثر ہو گئے. اس وجہ سے
یہ منظر آپ دیکھیں جناب، یہاں پر درجہ حرارت -12.5 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے. تو یو کے میں کافی ٹھنڈ ہے. اور اسی طریقے سے شمالی اسکاٹ لینڈ کی بات کریں تو اتنی برف باری ہوئی ہے، ایسی برف باری ہوئی ہے کہ وہاں پر اسکول کئی روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. روڈ اور ریل اور ہوائی سفر بھی اس سے متاثر ہوا ہے. پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اور جو ٹرین سروس ہے وہ بھی رک گئی ہیں. یہ جناب آپ پیرس کے منظر بھی دیکھ لیں. پیرس تو ہر موسم میں حسین لگتا ہے قسم سے، اور یہ خاص طور پر یہ والا موسم ہے نا جس میں آپ ہر طرف سفیدی ہی سفیدی دیکھ رہے ہیں. شانزلیزے روڈ ہے جناب، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. You've been there, right? ہاں، اب تو بہت خوبصورت ہے نا، خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. تو بہرحال ہمیں دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. جو وہاں پہ رہتے ہیں ان سے پوچھیں کتنی سردی پڑ رہی ہے. جب بھائی معمولات زندگی متاثر ہو چکے ہیں. اور یہ ہے کہ ہمارا ملک بھی دیکھیں کہ بہت خوبصورت ہے. اپنے ناردرن ایریاز کو آپ دیکھ لیں، آپ سوات، معلوم جبہ، ہنزا، گلگت، اسکردو، یہ تو ہمارے ملک کا میں کہتا ہوں کہ ایک اثاثہ ہیں. اور باہر ممالک سے لوگ آ کے خاص طور پر ان جگہوں پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہاں کے جو لوگ ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو کھانے ہیں، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، پیسے نہیں لیتے ہم سے. تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں جب مہمان کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں. بالکل. ہمیں دے جناب اجازت، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.